जीने का मजा तो सुबह में है। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हमारे एक्सपर्ट्स होंगे हमारे साथ। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही है, अवामी क्लिनिक लग रहा है कि हम आवाम के बीच में। आज हम क्या क्या करेंगे, कैसे अपना फ्रिज कैसे हटाएंगे बालों से। आपके लिए 2 अंडे की जर्दियाँ, उसमें 1 चम्मच डाला दही, ठीक है, और उसकी खूब मारिए फेंटी। इमली का रस बहुत अच्छा होता है बालों से खुश्की को दूर करने के लिए। इसमें इसबगोल की भूसी मैंने डाला। अच्छा, इसबगोल की भूसी डाले आपने, सीबक थॉर्न डाला आपने। बॉलर्स में जाके कराते हैं, आपने मांग निकाली अच्छी तरह, छोटे छोटे पोर्शंस में बाल लिए, पूरे बालों में लगाया। सबसे हम पहले एक क्रीम बना रहे हैं जिसके अंदर होगा पीनट बटर 4 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून पीनट बटर लिया, और ये हम व्हाइटनिंग क्रीम बना रहे हैं। क्रीम अच्छा एंटी एजिंग भी है, रिंकल्स खत्म करेगी। थोड़ी सी चेरीज या स्ट्रॉबेरीज, इसको ये डब्बे वाली भी ले सकते हैं। बिल्कुल, ये कोकोनट मिल्क डाला, ये डालेंगे कोकोनट यानी खोपरा पिसा हुआ, ये आराम से मिल जाता है। बिल्कुल मिल जाता है। आपने इसको खूब अच्छे से मैश कर लेना है, और उसके बाद आपने अपने स्क्रीन पे लगाना है। स्क्रबिंग भी होगी, दाने भी गायब, रंग बड़ा जबरदस्त। सही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले लोगों को मेरा सलाम, और यहाँ बैठी हुई ऑडियंस को अस्सलाम वालेकुम, और मेरे तमाम मेहमानों को एक दफ़ा अस्सलाम वालेकुम। इनका तारुफ मैं आपसे बाद में करवाऊंगी जनाब, लेकिन आज मैं आपको ये बताती चलूँ कि आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं मेरे मसले पे, आज हम बात कर रहे हैं आपके मसले पे, आज हम बात करें औरत के हर उस मसले पे जिसको लेके कहीं ना कहीं वो छुप जाती है, वो डर जाती है, वो घबरा जाती है, वो शेयर नहीं करना चाह रही होती, और उस खौफ, उस डिप्रेशन में वो क्या कुछ कर जाती है। आज हम वो सब कुछ भी जानेंगे, और उन तमाम चीज़ों को कोशिश करेंगे कि उनका हल आपको निकाल के दें। उनमें सबसे बड़ा खौफ क्या होता है? एक औरत कब मुकम्मल होती है? एक औरत मुकम्मल होती है शादी के बाद, जब वो माँ बनती है। मानते? शादी हो गई, शादी होने के बाद क्या होता है? पहला सवाल पहले साल के बाद, अब तो पोता होना चाहिए, घर में पोती होनी चाहिए, घर का आंगन हरा भरा होना चाहिए, और ये ख्वाब देखने हर एक का हक है, उस औरत का भी हक है जिसकी शादी हो रही है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से औलाद नहीं हो पाती है, तब हम क्या करते हैं? हम ताने देते हैं, हम कचौके लगाते हैं, हम उसके अंदर खुद औरत होते हुए सुए घोंप रहे होते हैं, अरे तू तो बांझ होगी, अरे तेरे अंदर तो ये मसला होगा। लेकिन हम तब भूल जाते हैं कि उसके ऊपर मेंटली कितना प्रेशर आ रहा है। वो खुद ये सब कुछ नहीं कर रही, हम डॉक्टर्स के पास भागते हैं, हम चीज़ें कर रहे होते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर के पास जाना भी नहीं चाहते। आप लोग समझते हैं इस बात को? बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज आप लोग ये वाली देखते होंगे अपने इर्द गिर्द, ऐसे कितने मसाइल हैं, आस पड़ोस में ऐसी कितनी बातें होती होंगी कि जी उसकी बहू प्रेग्नेंट नहीं हो रही, उसकी बहू का ये मसला है। हमने आज जड़ पकड़नी है कि वो जड़ क्या होती है, वो रीजंस क्या होते हैं जिसकी वजह से खुदा न खासे एक औरत जो है वो माँ नहीं बन पा रही, और डॉक्टर्स हमें मायूस कर देते हैं। वैसे कौन से मसाइल हैं जिनका हल हमें नहीं मिल पाता? लेकिन आज मैं आपको यकीन दिला रही हूँ, आज के शो के बाद आप लोगों में से कोई मायूस नहीं होगा। आज जैसे मैं मुस्कुराई हूँ ये बात कहते हुए, आप भी मुस्कुराएंगे इस शो के बाद, क्योंकि ये इतना बड़ा मसला है ही नहीं, हर चीज़ का हल है। वो खुदा जो है ना मेरी, वो मेरा अल्लाह इतना रहीम, इतना करीम है, वो दर ही तब बंद करता है जब एक दर और खोल देता है। तो उसकी ज़ात का यकीन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप देखिएगा आज के शो में जो इलाज, जो बातें, जो चीज़ें, और जिस पर्सनालिटी से मैंने आपको मिलवाना है, आज बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्सनालिटी मेरे साथ मौजूद हैं जिनको आज से पहले आपने टेलीविजन स्क्रीन किसी शो में नहीं देखा। बड़े मुश्किल से मैं उनको मना के यहाँ तक लेकर आई हूँ, क्योंकि ये उनका जद्दी पुश्ती इल्म है जो चला आ रहा है। तो मैं चाहूँगी आज मेरी बहनों तक, मेरी बेटियों तक ये इल्म पहुँचे, उनके ज़रिए, हमारे शो के ज़रिए, समा के प्लेटफॉर्म के ज़रिए। आप लोगों के पास जो भी आपके मसाइल हैं, बच्ची से लेके बूढ़े होने तक, एक औरत बहुत सारे मसाइल से गुजरती, मानते हैं? बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। आज हम हर उस मसले पे बड़ी डिटेल में बात करेंगे। कोशिश होगी हमारी कि हम चीज़ों को गैदर करें। आप मुझे कॉल्स करके अपने तमाम मसलों का हल पूछ सकते हैं।
چاہے وہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو. بہت سارے خواتین کے مسائل ہیں, یہ جب بات شروع ہوگی تو ہم اس مسئلے کو بھی لیتے ہوئے چلیں گے. آپ کی کالز کا مجھے انتظار رہے گا. میرے ساتھ میرے بہت ہی محترم مہمان یہاں موجود ہیں, کیونکہ ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں تک اس چیز کو لے کے جا رہے ہیں. ہم نے سوشلی بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, اور ہم نے سائیکولوجیکلی بھی دیکھ رہے ہیں کہ سائیکولوجیکلی ایک عورت کتنی اسٹریس آؤٹ ہوتی ہے جب اس کے اوپر ایک سماج کا پریشر آتا ہے, گھر والوں کا, اپنے ماں باپ کا, اپنے بہن بھائیوں کا, اپنے سسرال کا, اور وہی نظریں جو کل تک اسے پیار سے دلار سے دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ بیگانی ہو جاتی ہیں. ہوتی ہیں نا, ججمنٹل ہوتی ہیں نا, ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں, مانتے ہیں یہ ساری باتیں. تو جناب آج انہی نظروں کو ہم نے پھر پیار میں بدلنا ہے. جی ہاں, آج میں آپ کو ان تمام چیزوں کا حل دینے والی ذات اس کی ہے, اس یقین ہی ہمارا ہے, لیکن ہم ایک کوشش کریں گے کہ آپ کو کسی بھی طرح اس مسئلے کا حل دے سکیں. بہت سارے مسائل کو آج لے کے میں نے اکٹھا کیا, ایک ایک کر کے ان چیزوں کو آگے لے کے چلوں گی. جناب فوراً سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کراتی ہوں. بہت سے مہمان ہیں جو اس وقت نہیں پہنچے, ان کا بھی وہ آئیں گے, جیسے جیسے آتے جائیں گے ان کو جوائن کرواتی جاؤں گی, آپ کو ملواتی جاؤں گی. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ملواتی ہوں میری بہت ہی محترم, ہمارے ساتھ پورے رمضان ٹرانسمیشن میں ان کا ساتھ رہا اور میرے لیے قابل احترام شہریار داؤ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شہریار صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے, بالکل خیریت سے. میرے ساتھ ڈاکٹر عمران یوسف صاحب موجود ہیں, میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں. ڈاکٹر عمران کیسے ہیں آپ؟ میرے ساتھ نتالیہ موجود ہیں. ہیلو نتالیہ. نتالیہ جو ہے جی وہ انگریزی بولتی ہیں اور وہ اردو نہیں بول پاتی, تو ڈاکٹر عمران ساری چیزیں ہمیں ٹرانسلیٹ کر کر کے بتاتے رہیں گے اور ہم نتالیہ کے اوپر فائر کرتے رہیں گے اپنے سوالوں کے. نتالیہ ہمارے لیے رشیا سے آئی ہیں اور وہ ہمیں بتائیں گی کہ صرف پاکستان میں یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستانی خواتین کے ساتھ مسائل نہیں ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے آج بڑے حیران کن چیزیں ہیں کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ صرف یہ ایشیا کا ہی مسئلہ ہے. سنبل آپا میرے ساتھ موجود ہے. سب سے پہلے میں سنبل آپا کا تعارف کر رہا ہوں. سنبل آپا کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے جناب, ان کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ سنبل ہیں. اور سنبل آپا آج آپ حیران ہوں گی کہ ہم لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارے یہاں ہی یہ جہالت ہے. ہم ایشین کنٹریز میں شہریار بھائی ہمیں لگتا تھا کہ یہ پرابلمز ہے کہ ہم خواتین کو کچوکے دیتے ہیں, پرابلمز کو ہم اٹھا لیتے ہیں. آل اوور دی ورلڈ یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور وہ عورتیں بھی اس پریشر کو کس طرح ہینڈل کرتی ہیں, آج ہم اس پہ بھی بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ ہماری ابھی اور بھی بہت سارے مہمان موجود ہوں گے جناب. تو بے اولادی تو ایک بہرحال خود ایک بہت بڑا دکھ ہے, مطلب ایک ہے جو چیز ہے وہ ہے, اس کا کیا کیا جا سکتا ہے. بس اب یہ آج پتہ لگے گا کہ کس طرح سے اس کو کوشش کی جا سکتی ہے کہ کچھ بہتری. اور ہمیں ڈاکٹرز کتنا ڈراتے ہیں شہریار بھائی, آپ یقین مانیں میری اپنی کزنس کے ساتھ ایسے بڑے مسائل ہوئے کہ کافی عرصہ ہوا شادی ہوئی اور ان کا بچہ نہیں ہو پا رہا, وہ گئے. اچھا سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ینگ ایج کی شادی کا بھی الگ ایک ڈفرینس ہوتا ہے. اچھا ایج ذرا آپ کی بڑھ جائے اس کے بعد تو آپ کے فزیکلی مسائل بہت زیادہ الگ ہو جاتے ہیں, آپ کا باڈی کا جو ہے ہارمونس چینجز بہت ہوتے ہیں, تو اس صورت میں پرابلمز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو آپ یقین مانیں میں نے ایسے اپنی کزنس کے ساتھ مسئلے دیکھے اور ڈاکٹرز نے بڑے اسٹریٹ اوے بول دیا نہیں یہ تو اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے, آپ کو جو ہے یہ سسٹ ہو گئی ہے, آپ کے یہ فیبرائڈز ہو گئے, اس کو نکالنا ہوگا. کیسے مطلب ایک عورت کو آپ ختم کر دیتے ہیں نا. تو آج ہم نے ڈھونڈنا ہے اس مسئلے کا حل بغیر کسی سرجری کے, بغیر کسی اس کے. ابھی میں جس پرسنالٹی سے آپ کو ملواؤں گی میں بڑی بات نہیں کری جناب کیونکہ میں ان کو پرسنلی جانتی ہوں اس لیے, اور میں کبھی بھی اس شخص کو اسکرین پہ کبھی نہیں لے کر آتی جس کو میں پرسنلی نہ جانتی ہوں اور میں نے اس کے ساتھ تجربہ نہ کیا ہو. میں نے کئی فیملیز, میرے اپنے خاندان کی کئی ماشاءاللہ سے خواتین جو فیضیاب ہوئی ان کے علاج سے اور ان کی دوا سے, کیونکہ ان کا جدی پشتی علم ہے, تو ان کی دوا سے ان جو بے اولادی تھی وہ ختم ہوئی ہے اور خدا نے ان کو اولاد جیسی نعمت عطا کری. تو کچھ ہی دیر میں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی جناب, میں آپ کو ان سے ملواؤں گی اور ان سے جانیں گی کہاں سے یہ علم شروع ہوا اور کہاں سے ان تک پہنچا. لیکن ڈاکٹر عمران سے میرا سوال ہے, ڈاکٹر صاحب سائیکولوجیکلی کیا پرابلم ایک عورت فیس کرتی ہے؟
دیکھیے عورت کا آپ نے جیسے انٹروڈکشن کے اندر یہ کہا کہ اس کا بنیادی حق یہ ہے کہ وہ مکمل جب ہوگی جب وہ تخلیق کرے گی ایک اولاد تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے پیدا کرے گا، اور یہی نسل انسانی اور ہر وہ چیز جو اپنی بقا اور ارتقاء رکھتی ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت یا ایک میل یا فیمیل یا اپوزٹ کا ایک ملاپ ہو اور ایک نئی تخلیق وجود کے اندر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ہم کو جوڑے کی صورت میں بنایا تاکہ ہم ایک تخلیق کے مراحل سے عورت گزرے اور ایک مرد کے کمبینیشن کے ساتھ ایک نئی زندگی وجود میں آئے، اور یہی بیسکلی نکاح کا مقصد، بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم ایک جائز طریقے سے ایک نئی تخلیق کو دنیا کے اندر لے کے آئیں، اور نسل انسانی بڑھتی ہے اور 8 ارب سے زیادہ لوگ دنیا میں اسی طرح وجود میں آتے ہیں۔ تو جب یہ بات لڑکی کو یہ پتہ لگ گئی کہ مجھے آگے چل کے ماں بننا ہے، تو انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں، خاص طور سے میں اپنے معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں پر اس کی طرف، بچیوں کی طرف وہ توجہ نہیں دی جاتی، نہ بچیوں کو خود اتنی اویئرنیس ہے، نہ ان کی ماں خاص طور کے اوپر دیتی ہے۔ یعنی اگر بچی کے منہ پہ دانے نکل آئیں یا تو اس کو فضول کی کھری میں تو دلوا دے گی، یا ان کو کسی ڈاکٹر کے پاس تو بچی ضرور جائے گی، لیکن 8 سال سے لے کے 11-12 سال کی بچی کے اگر ماہانہ ایام کے نہیں آئے ہیں، اس کو کالجز کے پاس لے کے جو ہے وہ نہیں جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کی بات کو یہاں روکوں گی جناب۔ میں اب آپ کو اس شخصیت سے ملوانا چاہتی ہوں جن کی وجہ سے آج میں نے یہ پوری محفل سجائی، اور میرے ساتھ 3 کالرز ہیں۔ پہلے میں کالز بھی لیتی ہوں اور ان سے بات کرتی ہوں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں؟ میں مسز کامران بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی مسز کامران، کیا کہنا چاہیں گی؟ میرا یہ مسئلہ ہے کہ میری بھی شادی کو 6 سال ہو گئے، لیکن میرے اولاد نہیں ہے۔ میں نے کافی جگہ علاج کرایا، لیکن بس یہ کہ مایوسی ہوتی ہے، ڈاکٹر کہتی ہیں کہ نہیں بس اللہ پہ چھوڑ دیں۔ مسز کامران، ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ پرابلم کیا ہے؟ بس میری شادی کے 6 مہینے بعد میرا آپریٹ ہوا تھا، میرے اووری میں سسٹ ہوئی تھی۔ اووری میں سسٹ؟ اووری میں۔ اچھا، بس اووری بھی نکالی نہیں گئی ہے، آپریٹ کیا ہے صحیح، لیکن سسٹ نکالی ہے۔ اس کے بعد سے کوئی خوشخبری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن لوگوں سے بس باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جناب آپ نے آپریٹ کرا لیا، اس وجہ سے آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، یہ ہو رہا ہے۔ کیا پوچھیں ہسبینڈ کا چیک اپ؟ پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو کہ ہمیں تانے سننے کو آپ کے ہسبینڈ نے اپنے تمام چیک اپ کرائے؟ جی کرائے تھے۔ ٹھیک ہے، کس طرح کے تانے آپ ملتے ہیں؟ آپ کی اپنی فیملی سے ملتے ہیں؟ آپ کے ہسبینڈ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ آپ کے ان لاز آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ میرے ہسبینڈ سپورٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پریشان نہیں ہو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو۔ آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں اور یہ شو دیکھتے رہیے، کیونکہ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کی اووری میں سسٹ تھی جس کو آپ نے ریموو کروایا، اس کے بعد سے ابھی تک آپ کو کوئی خوشخبری نہیں ملی۔ مجھے یقین ہے یہ شو دیکھنے کے بعد آپ ضرور ان سے رابطہ کریے گا، اور اللہ نے چاہا تو دینے والی اس کی ذات ہے، آپ کی گود ضرور ہری ہوگی، اور ایک دن آپ مجھے کال کر کے بتائیں گی سعدیہ تھینک یو سو مچ سما، آج آپ کی وجہ سے میں نے اپنا بیبی میری گود میں۔ انشاءاللہ ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، میں اب آپ کو ملوانا چاہتی ہوں آج ایک ایسی پرسنالٹی سے جن کو میں بڑی مشکل سے لے کر آئی ہوں، وہ کبھی اسکرین پر نہیں آئی، لیکن آج میں نے بڑی ریکویسٹ کری کہ آئے، کیونکہ ہم گھر میں بیٹھ کے جب کسی کا علاج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک محدود حد تک ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں جب آپ اسکرین پر آئیں گی لوگوں کو پتہ چلے گا تو شاید ہو سکتا ہے اس سے اور لوگ فیضیاب ہوں۔ تو آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں فرحانہ اکرم کو یہاں بلاتی ہوں، اور پھر ان سے جانیں گے کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ جدی پشتی کہاں سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور وہ کس طرح ان کا علاج کرتی ہیں۔ فرحانہ اکرم۔ بہت شکریہ فرحانہ باجی، سب سے پہلے آپ کا یہاں آنے کا، پہلی دفعہ آپ نے مجھے مدعو کیا، اپنے پروگرام میں بلایا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ جہاں انسانیت کی فلاح کے لیے کوئی کام ہو وہاں سب سے پہلے آپ مجھے حاضر پائیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ فرحانہ جی۔ آپ کی جب میں آپ کو بلا رہی تھی اس سے پہلے ایک کال میرے پاس آئی جہاں میری بہن نے بتایا کہ ان کی شادی کو 6 سال ہو گئے اور ان کی اووری میں ایک سسٹ تھی جس کو انہوں نے ریموو کروایا، اور اس کے بعد سے ان کے یہاں ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے۔
بیٹا اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم جو میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں ہم حکمت کرتے ہیں. ہمارا یہ جدی پشتی ہے. ہماری فیملی سے میری جو پر نانی تھی وہ دائی تھیں اور ایران کے شہر خور سے ہمارا تعلق ہے اور وہاں یہ علاج چلتا ہے, شروع سے ہی چلتا ہے اور یہ دیسی ہے اور اس سے نہ نقصان ہوتا ہے کسی کو اور نہ ہی کوئی وہ ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ سیریس کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جس میں یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جہاں سائنس جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے وہاں یہ دوائی جو ہے وہ پاس ہے, 100% پاس ہے. ہمارے پاس اور میرے پاس ایسے کیس آئے ہیں, یہ پہلا کیس نہیں ہے جو آپ مجھے بتا رہی ہیں. میرا پہلا کیس 1 سال سے لے کر 18 سال 20 سال تک کے لوگ جن کو اولاد نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا. اور یہ ایک حیرت انگیز چیز تھی جو میرے بچوں نے, ہم نے, سب نے جب یہ دیکھا تو یہ ہمارے لیے ہم اس بات کو یہاں روکیں گے کیونکہ اس بات کو میں نے آگے لے کے جانا ہے. میرے پاس بریک اوور ڈیو ہو رہی ہے جناب, میں نے بریک لینی ہے, لیکن شہریار صاحب کی طرف جاؤں گی میں کہ کس طرح کے تانے پڑتے ہیں اور پھر عورتیں وظائف اور ان چکروں میں کس طرح آتی ہیں. اس بات سے بابوں کے چکروں میں ہم کس طرح پھنستے ہیں. صرف ایک اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ہم صحیح بندے تک نہیں پہنچ جاتے. بریک لیتے, بریک کے بعد واپس آتے. شہریار بھائی سے بات شروع کروں گی اور پھر اگین فرحانہ باجی اور ڈاکٹر صاحب اور سنبل آپا میرے ساتھ موجود ہیں. اس گفتگو کو آگے لے کے بڑھیں گے. بریک لیتے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, واپس آ چکے ہیں. کہاں ہے آج میری آڈینس؟ آج تو ہم اپنے مسئلوں کا حل ڈھونڈ رہے ہیں. آج جہاں تکلیف ہے وہاں خوشی کا بھی دن ہے. آج تو بہت خوشی, کیونکہ آج مایوسیاں ختم ہوں گی, آج سارے دھند چھٹے گی اور اس میں سے روشنی نکلے گی, ہے نا. لیکن میں شہریار بھائی آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, اور شہریار بھائی سے بات کرنے سے پہلے میری ایک بہت ہی میری دوست, میری کلیگ, میری بہت ہی اچھی فرینڈ یہاں موجود ہیں جناب. وہ خود ایک ماں ہیں, عورت ہیں, اور ان سے ہم جانیں گے کہ ایک عورت کے لیے کتنا اہم ہوتا ہے ایک ماں کی صورت لینا, ماں بننا. اور ماں تحریم زبیری کو میں ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ تحریم یہاں آنے کا. ٹاپک آپ کو پتہ ہے, یقیناً آپ میک اپ روم میں سن رہی ہوں گی سارا. میں لیکن یہاں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاس نہیں ہوئی اولاد, میری شادی کو ہو گئے 4 سال. میں تو پہنچ گئی بابے کے پاس اور بابے نے دیا ایک تعویذ کہ ہو جائے گا اس سے بچہ. تعویذوں سے بچہ ہے. اب آپ بتائیں کیسے؟ اس بابے کو پہلے جیل میں ڈال دینا چاہیے. آتے ہیں اس پر, آتے ہیں انشاءاللہ. سیریس میٹر ہے یہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. دیکھیں, سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین سے ہی ہمیں گائیڈنس لینی ہے قرآن مجید سے. کسی انگریز مفکر کا قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ نیور جج اے ریلیجن بائی اٹس فالوورز, آلویز جج اٹ بائی اٹس اسکرپچر. تو ہمارا اسکرپچر قرآن ہے, ٹھیک ہے. اس میں اللہ کیا فرماتا ہے, مفہوم عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہے دونوں دیتا ہے, اور جسے چاہے کچھ بھی نہیں دیتا. وہ بے نیاز ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں, اس کو کوئی, اس کی اتھارٹی ہے. اب اولاد ہونا اللہ کی منشا پر ہے, سب کچھ ہے. ڈاکٹر صاحب کو اس چیز کی یعنی کہ یہ دیں گے, آپ لوگ بھی دیں گے. بدل دیتی ہے نا کس میں عرض کروں نا, جب سب کچھ ہوتا ہے, ٹیسٹ کرا لیا آپ نے, سارے چیک اپس کرا لیا آپ نے, سب سمٹمز دیکھ لیا, ہاں جی بالکل فٹ ہے, اللہ کی منشا نہیں ہے تو اولاد نہیں ہونی. پھر اس کے لیے کیا ہے, اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا الدعاء صلاحی, دعا جو ہے میرا اسلحہ ہے. الدعاء مخ العبادت, دعا عبادت کا مغز ہے. مغز نہیں ہو, ڈیو میں میرو نہ ہو تو وہ نہیں کھڑا رہ سکتا نا. تو اسی طرح دعا ہے ہمارے پاس, تو ہمیں دعا کا دامن نہیں چھوڑنا. میں آج ایک آپ کو لاجک عرض کروں, ہم کیوں پڑھتے ہیں جی یہ دعا 111 دفعہ پڑھ لیں, یہ دعا 1000 دفعہ پڑھ لیں, 313 دفعہ پڑھ لیں. واٹ از دا لاجک ریزن بیہائنڈ دیٹ؟
اللہ تبارک و تعالیٰ, میں ایک حدیث سناتا ہوں, حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ جس کو میں نے ابھی نعمت نہیں دی, یہ مجھے کنٹینیوسلی کال کر رہا ہے, یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا اللہ ہو یا اللہ, کنٹینیو کال کر رہا ہے. میں اس کا صبر دیکھ رہا ہوں, یہ کب تک مجھے کال کرتا رہتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نوک کرتے رہو کہ دروازہ ضرور کھلے گا. یہ مجھے نوک کر رہا ہے, دیکھو یہ میرا بندہ ہے, مجھ پر ہی بھروسہ کر رہا ہے. حسبی اللہ و نعم الوکیل کیا ہے, اللہ میں نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا کہ تو ہی میری انشاءاللہ العزیز داد رسی فرمائے گا. تو جب بندہ اس طرح اللہ کو پکارتا ہے, کنٹینیوسلی ریسائٹنگ کرتا ہے, ریکال دیتا رہتا ہے اللہ کو, اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرما کرتا ہے یہ مجھ پر ہی بھروسہ کر رہا ہے, گواہ ہو جاؤ میں اس کو اس کی مراد دوں گا. تو اسی لیے کہا کہ جو چیز وسیلے بھی پھر وہی بناتا ہے, وہی اس کی ذاتی بنائے گی نا وسیلہ. مایوس کرتا ہے ایک, اس کا نام ہے شیطان, کیونکہ وہ آلریڈی خود مایوس ہے. صحیح, اللہ نے فرما دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس مت ہو, میں دوں گا. صحیح, کیا ہے, صبر کرنا ہے. بالکل صحیح. میں تحریم کی طرف جاؤں گی. تحریم آپ خود ایک ماں ہیں, شادی کے بعد کتنا پریشر تھا پہلے ساری کے, بچہ بہت بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا, میرے خیال سے میں اللہ کی ان لوگوں میں سے ہوں جو بڑا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے اس پروسیس سے نہیں گزرنا پڑا, مجھے اس تکلیف سے نہیں گزرنا پڑا. نویا ماشاء اللہ شادی کے 10 مہینے کے بعد ہو گئی تھی, تو یہ والی پرابلم سے میں نہیں گزری. لیکن جیسے مفتی صاحب نے بات کی جو قرآن پاک کی آیت کھول کی, میں بھی میک اپ روم میں کسی سے بات کر رہی تھی, ایگزیکٹلی اسی قرآن پاک کی آیت کے حوالے سے بات کر رہی تھی. آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں, آپ 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد آپ ضرور جائیں, اپنے آپ کو چیک اپ رکھیں. لیکن آپ کی بریک ہے, مجھے ہینڈ مائک دے دیجیے گا. بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ کی آواز کا پرابلم ہو رہا ہے, آپ کی آواز یہ لیجیے. اچھا, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بزد ہو جاتے ہیں اس بات کو لے کے کہ ہمارے پاس اولاد کیوں نہیں ہے. یہ عزت جو ہے وہ آپ کی نیچر کا حصہ ہوتا ہے, کیا ہوتی ہے یہ عادت آپ میں یا نہیں ہوتی. آپ جب بھی ضد کر رہے ہوتے ہیں تو میں تمام لوگوں کو یہ کہتی ہوں, بہت ساری خواہشیں ہماری بھی ایسی ہوتی ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ نہیں یہی پرٹیکولر چیز یہ پرٹیکولر طریقے سے ہمیں ہو جائے, لیکن اس نے ہم سے بہت بہتر سوچا ہوتا ہے. لیکن اس نے ہم سے بہت بہتر سوچا ہوتا ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ نے بہت زیادہ دعا مانگی کسی چیز کے لیے, آپ کو ایک تو آپ سب سے پہلے یہ دعا سیکھ لیں کہ آپ کو مکمل دعا مانگنی ہے. میں بھی بتا رہی تھی کہ جب میری بیٹی اور میرے بیٹے میں 5 سال کا گیپ ہے, تو میں جب دعا مانگتی تھی تو وہ اتنی لمبی ہوتی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں ضد کر رہی ہوں اور میں نے کہیں کوئی ایک چیز بیچ میں مس کر دی تو میں یہ نہ کہوں کہ اس چیز کی میں نے دعا نہیں مانگی تھی. اولاد کے لیے ضرور دعا مانگیں, اچھی اولاد کے لیے دعا مانگیں, نیک اولاد کے لیے, اور مکمل اولاد کے لیے دعا مانگیں جو اس دنیا اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے سکھ کا باعث ہے. صحیح. ذرا ہم معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں, بہت سارے پریشرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون بات کر رہی ہے اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں, مسز عامر. جی مسز عامر, کہیے کیا کہنا چاہیں گی؟ میں نے اپنے بھائی کا حل پوچھنا تھا, اس کی شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں. تو آپ کی شادی کو 11 سال ہو گئے؟ جی جی. میری شادی کو نہیں, میرے بھائی. آپ کی بھائی کی شادی کو 11 سال ہو گئے. جی ہاں جی. تو اس کا اس کی شادی کے 4 سال بعد اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا. اب وہ ماشاءاللہ سے 7 سال کا ہو گیا, تو آگے سے اب کچھ بھی نہیں ہو رہا. شادی کے 7 سال بعد بیٹا ہوا, 7 سال کا اب وہ ہو چکا ہے, لیکن اب بھی کوئی اولاد اور نہیں ہے. تو اوکے, آپ ہیں میرے ساتھ موجود ٹیلی فون لائن پہ؟ اوکے, ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں, پھر ایک ساتھ سوال جمع کر لیتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ فرحین بات کر رہی ہوں, اسلام آباد سے. جی بولیے. جی, میری نا سسٹر کی شادی کو 4 سال ہو گئے. جی جی. لیکن ان کے نا کوئی اولاد نہیں ہے. جی جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ہسبینڈ کے پرابلم آئے تھے کہ ہارمونز ویک آئے تھے جب ٹیسٹ ہوا تھا نا. اچھا. جی, اور پھر اس کے بعد ٹیسٹ کے کچھ دن کے بعد نا ان کے ہسبینڈ کو برین ہیمریج ہو گیا تھا. لیکن اب اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے, صحتیاب ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن وہی علاجی کا مسئلہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں کہہ رہی فرحانہ آپا جو ہے, ان کا کانٹیکٹ نمبر کہاں سے مل جائے گا؟ کہاں بیٹھے اسکرین پہ ان کے تمام ڈیٹیلز, تمام نمبرز اسکرین پہ چلنا شروع ہو جائیں گے تھوڑی ہی دیر میں. آپ دیکھیے گا اور آپ کو ان کا نمبر بھی مل جائے گا, اور انشاءاللہ شفا بھی ملے گی. دینے والی ذات اس کی ہے. ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گی. ڈاکٹر صاحب, کس طرح کے پیشنٹس آتے ہیں آپ کے پاس جب اس طرح کے سینیریو سے نکل کے خواتین آتی ہیں؟ دیکھیے,
موسٹلی کہ ہم فرٹیلیٹی اسپیشلسٹ بھی ہیں اور گائنیکالوجسٹ کے ساتھ بھی جو ہے وہ کام کرتے ہیں. تو موسٹلی جب یہ سارے در کھٹکھٹا چکے ہوتے ہیں کہ جی گائنیکالوجسٹ کے پاس گئے تھے اور رول آؤٹ ہو گیا ہے کہ کوئی بیماری نہیں ہے. ایک فیکٹر یہ ضرور ہے کہ ہمارے معاشرے میں مرد حضرات کم چیک اپ کرواتے ہیں اور زیادہ تر الزام خاتون پہ ہی ڈال دیا جاتا ہے کہ اسی کو ہی پیدا کرنا ہے. ایج فیکٹر بھی ایک بڑا کامن ہے کیونکہ خواتین کی اب جو شادیاں ہیں وہ تھوڑی لیٹ ایج میں ہو رہی ہیں خاص طور سے. وہ اپنی ہیلتھ کے معاملے میں بھی اتنا جو ہے اویئر نہیں ہے. جیسے ابھی میری بہن نے کہا کہ ان کا جو کاؤنٹ ہے اگر مرد کا وہ کم ہے وہ بھی ظاہر ایک ایشو جو ہے ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جی اگر آلٹرنیٹ میتھڈ انہوں نے استعمال بھی کیے ہیں تو وہ سکسیزفل نہیں ہو رہے. تو میجر جو ہماری جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ ہے پریشر. یعنی جس وقت بھی آپ ایک پریشر کے اوپر کوئی عمل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ رکاوٹ بن جاتا ہے. یعنی ہمارے پاس اس طرح کہ جب ہم ساری چیزیں رول آؤٹ کرنے کے بعد جو بھی ہم اپنے علاج کرانے کے بعد بھی بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی 6 سال ہو گئے آپ کو, آپ نے ہر چیز ٹرائی کر لی ہے, آپ نے سب کچھ کر لیا ہے, تو اگر آپ ایک کام کر سکتی ہیں ہمارے لیے وہ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ کیا یہ 6 مہینے کے لیے بھول سکتی ہیں کہ آپ کو اولاد چاہیے. یعنی اگر آپ یہ بھول جائیں, یعنی آپ نے سب کچھ کر لیا ہے, آئی وی ایف سے لے کے سب کچھ کر لیا, بابوں سے لے کے سب کچھ کر لیا ہے, اور آپ نے جو ہے وہ اب آپ کیا یہ بھول سکتی ہیں کہ مجھے 6 مہینے اولاد کے لیے کوئی کام بھی نہیں کرنا, کوئی ٹرائی بھی نہیں کرنی ہے, کچھ سوچنا بھی نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے یہ, کیونکہ جب آپ اتنا کچھ کر لیا تو یہ بھی کر لیجئے. اور نارملی کیا ہوتا ہے کہ وہ 2 یا 3 مہینے کے اندر وہ کنسیو کر جاتی ہیں, کیونکہ بیسکلی کیا ہے, یعنی ایک پریشر نے روکا ہوا. یعنی اگر ایک پانی کا پائپ چل رہا ہے اور آپ پائپ پہ پیر رکھ کے کھڑے ہو جائیں تو ہوگا کیا کہ وہ آگے جو ہے وہ جائے گا نہیں. اور بعض دفعہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک شدت کے بیچ میں ہم ایک گیپ نہیں دے رہے, یعنی وہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی حکمت کا بھی تو کچھ وقت ہے, اس کو بھی کچھ ٹائم دے دیجئے. یعنی کہ آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ نے کیا کیا ہے, آپ اسی پہ ہی جو ہے وہ بیٹھ گئے ہیں. اللہ ہمارے تبارک و تعالیٰ ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ بہتر وہ جانتا ہے. میڈیکل سائنس آج یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ جو شروع کے جو مس کیریج ہو جاتے ہیں وہ رحمت ہوتے ہیں جسم کے لیے, کہ وہ بچہ کنسیو کر کے ماں اور کے لیے زیادہ نقصان دہ ہو سکتا تھا. اچھا ہوا کہ وہ مس کیریج ہو گیا. لیکن ہم کیا بات کہتے ہیں, ہم اس کو فوراً ہی ایک الٹی طرف جو ہے وہ لے جا کے بچی نے احتیاط نہیں کی, یہ ہو گیا, اور اتنا مزید پریشر ڈالتے ہیں کہ اب جو ریگولر ہونے والا ہے وہ بھی مس کیریج کی طرف چلا جاتا ہے, وہ اسٹریس آؤٹ ہوتا ہے, اسٹریس کی وجہ سے جو ہے وہ چلا جاتا ہے. تو یہ ایک میجر ہمارے ہاں جو ایشو, کبھی بھی فرٹیلیٹی میں آپ کسی اسپیشلسٹ سے دنیا کے پوچھ لیجئے, سب سے بڑا جو ریزن ہوگا وہ پریشر ہوگا, اسٹریس ہوگا, دباؤ ہوگا, سماجی دباؤ یا اس کا اپنا اعصابی دباؤ. صحیح. سنبل آپا, آپ خود اس معاشرے میں آپ نے اتنا ٹائم گزارا ہے, اس طرح کے بہت سارے لوگوں سے اور بہت ساری کہانیاں ہوں گی جو ارد گرد آپ کے گزرتی ہیں. مجھے ایک اپنی پرسنل گھر کی بات ہی بتا رہی ہوں, میرے اپنے بھائی ہیں, میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میری بھابھی پریگننٹ تھیں اور بالکل نارمل ماشاءاللہ, بھائی بھی ٹھیک ٹھاک, ہماری فیملی میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے بچہ, اللہ کا شکر ہے کہ جو ریٹارڈڈ لفظ کہنا میرے لیے بڑا مشکل ہے, اسپیشل بچہ بس جو بھی. تو بیٹی ان کی مطلب 22 سال کی ہے, تو ہم سب یہ اندازے لگا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہیں گری تھی بھابھی تو شاید اس وجہ سے ہوا. یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. دیکھیں 1000 خاندانوں میں نسلوں میں کوئی ایسا بچہ نہیں. میں نے آپ کو یہ کہا کہ ایک تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ جینیٹیکلی پہلے نہیں تھا تو ابھی نہیں ہو سکتا جین کے اندر, کیونکہ جو جین ہے وہ ماحول کے تحت اپنا اثر انداز ہوتی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ میرے والدین کی جینز میں نہیں ہو, لیکن میری جینز کو جو ماحول ملا ہے. اچھا ایک چیز یہ بتا دوں کہ نہیں کہیں بھی کوئی میرے جو گرد کا ماحول ہے وہ ایسے ایک اثر انداز ہو کے اس جین کا بیہیویئر چینج کرتا ہے, یہ تو جینیٹکلی ایک ہو سکتا ہے. دوسرا یہ جو سوچ ہے نا اس اولاد کے کنسیو ہونے سے لے کے اس کی تخلیق تک, یہ بہت کچھ کر رہی ہوتی ہے. آج سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اندر ہونے والا بچہ مکمل شخصیت رکھتا ہے, ماں دنیا میں آنے سے پہلے ہی مکمل شخصیت رکھتا ہے, جو وہ سب سن رہا ہے, پروسیس بھی کر رہا ہے, اب وہ چیزیں پروسیس بھی کر رہا ہے. اور اب یہ بڑا سمجھ میں آ گیا کہ ہم ایک بچے کو ایک کو دیتے ہیں تو وہ خاموش رہتا ہے, دوسرے کو دیتے ہیں تو رونا شروع کر دیتا ہے. ایک بچے کو ہم کہتے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ, وہ نہیں جاتا ہے, کیونکہ اب بچہ مکمل شخصیت رکھتا ہے. یعنی وہ جو سن رہا ہے, چاہے وہ ٹی وی کی صورت کے اندر وائلنس سن رہا ہے, چاہے وہ اور ماں کی باتیں سن رہا ہے. اور ایک اور ویسے میں بتا دوں, آپ کی اس بات کو میں بتا دوں, ہمارے ہاں ایک خرافات کا سٹارٹ ہوا ہے جس کو شاید بیبی شاور کا جو ہے وہ نام لیا جاتا ہے. ہوتا کیا ہے, ایک بچی جو امید سے ہوئی ہے اس کو, یہ ایک ہندوانہ رسومات بھی ہے, اس کو بیچ میں بٹھا کے اور 10 11 12 ماؤں کو بلایا جاتا ہے
اور وہ آ کے اس بچی کی خوشیاں مناتی، خوشیاں نہیں مناتی، تباہی کرتی ہیں. اس لیے کہ آنے کے بعد وہ بتاتی ہیں کہ اللہ جو میرے ساتھ ہوا تھا، اتنی مشکل، اتنی پریشانی، اتنی دیر میں ہاسپٹل میں رہی، ہو ہی نہیں رہا تھا. یعنی ایک ایسی ہارریفک اسٹوری سنائیں گی کہ وہ جو اندر بچہ ہے نا وہ بھی سن رہا ہے کہ مجھے اس دنیا میں نہیں جانا ہے، اور ماں بھی پریشر میں ہے. اچھا خواتین میں ایک اور بھی بات ہوتی ہے، اگر ایک نے کہا ہے اور دوسری نے اس سے بڑھ کے نہیں بتائی اسٹوری تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ 11ویں دفعہ کے اوپر ایسا ہو جاتا ہے کہ بچہ کہتا ہے خدا را مجھے اس دنیا میں نہیں آنا. جناب ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ صرف یہ پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان سے باہر سرحد سے جب ہم باہر نکلتے ہیں دوسرے ممالک میں جنہیں ہم بہت براڈ مائنڈڈ سمجھتے ہیں، ان ممالک میں ان خواتین کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے اور ان کے اوپر کتنا سوشلی پریشر ہوتا ہے بچہ نہ ہونے کی وجہ سے، یہ بھی جانیں گے. لیکن لینا پڑے گا ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. فرحانہ باجی اور میرے تمام مہمان یہاں موجود ہیں اور آج اس مسئلے کا حل لے کے ہی نکلیں گے یہاں سے. بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، واپس آ چکے ہیں ہم اور نتھالیہ سے بات کرنے سے پہلے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ جو خاتون آپ کے پاس آئی ہیں جی جنہوں نے کہا کہ وہ اس کا حکیمی علاج بھی کرتی ہیں، کیونکہ میری نیز کے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ وہ 3 سال میں اس کے 2 بچے ہوئے اور دونوں ایکسپائر ہو گئے، ایک پیدا ہونے سے چند گھنٹے پہلے اور ایک پیدا ہونے کے 1 دن بعد. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں، اس کے ہسبینڈ نے اس کو 1 سال سے گھر پہ بٹھا دیا ہے کہ تم ہمیں بچے نہیں دے پا رہی ہو، تو وہ گھر پہ بیٹھی. میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ کیا اس بچی کا علاج ممکن ہے اور یہ ماں دوبارہ بن سکتی ہے؟ کیونکہ وہ سسرال والوں نے اس پہ بالکل ہی وہ لگا دیا ہے کہ جی یہ آپ میرے ساتھ آپ کال پہ رہیے گا. یہ ہارمونز پرابلم سے ان کو، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ان کا بیبی صحیح طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جینز کی کمزوری ہے اور یہ موروثی ہوتا ہے. اچھا، یہ اگر ہم اس چیز کو لیں کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے جن میں ابھی شادی نہیں ہوئی، اگر بلڈ ٹیسٹ ہو ان کا، بلڈ ٹیسٹ ہونے کے بعد ان کی شادیاں کرائیں تو ایسے بچے جو ہے وہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. کہ یہ ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، پہلے بلڈ ٹیسٹ کرایا جائے، یہ ضروری ہے. اگر فیملی میرج ہے، اگر فیملی شادی ہے، تب بھی بلڈ، شادی سے پہلے بلڈ دونوں میاں بیوی کا چیک ہونا ضروری ہے. یہاں ایک اور میں بہت اہم بات عرض کرنا چاہوں کہ انہوں نے جو کہا کہ اس کے شوہر نے اس کو ماں کے گھر بٹھا دیے، یہ غلط چیزیں ہیں. یہ غلط کس لیے بنایا آپ نے حقوق نسواں کا؟ یہ غلط چیزیں ہیں. اس کو کیوں نہیں بلا کر کے پوچھا گیا؟ اس کو کیوں نہیں سرزنش کیا گیا اس کے شوہر کو؟ اس کو کیوں نہیں کاؤنسل کیا گیا؟ اور دوسرا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ایک ماں اپنا بچہ خود مار سمجھتے ہیں؟ تو ہزاروں لاکھوں مرد ہیں، ایسوں کو تو پکڑ کے پہلے چھترول ہونا چاہیے ان کا، ان کو پھر اس کے بعد کسی اچھے سے سائیکالوجسٹ کے پاس بٹھانا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں میں یہ تو قانونی راستہ بتا رہے ہیں، لیکن میں ان کے اگر ان کے ہسبینڈ سن رہے ہیں تو ظاہر آپ کے اوپر بھی ایک پریشر ہوگا اور اس کے پیچھے بھی عورتیں ہی ہوں گی، آپ کی ماں ہوں گی، آپ کی دنیا چیزیں ہوں گی. آپ کے لیے اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس صحت مند اولاد سے نوازے تو آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ موجود ہونے کی پہلی شرط ہے. یعنی پہلی وہ شرط یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ موجود ہوں. اس کے گھر بیٹھنے سے تو ویسے بھی اولاد نہیں ہوگی، آپ کا پہلے اس کے ساتھ موجود ہونا ضروری ہے. دوسرا آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ یہ وقت کیسے گزارا جائے تاکہ وہ بچی کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو، وہ ہولڈ کر سکے. ساتھ ساتھ اس کو جو میڈیسنز چاہیے وہ چاہیے، سپورٹ سسٹم چاہیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو صحت مند اولاد. لیکن اگر ہسبینڈ کے کوآپریشن کے بغیر یہ کام بہت مشکل ہو جائے گا. پریگننٹ بیوی کو آپ خوشیاں دے نہیں رہے، پھر آپ کیسے اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس طرح کے پیشنٹ کو بڑی کنٹینیوس سپورٹ چاہیے، اس کو روز آدمی ایسے ہی ہے. ایک چیز اس پلیٹ فارم سے اور پوچھنا چاہوں گی لوگوں سے، جو لوگ صاحب اولاد ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، تمام لوگوں سے، لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ صرف اولاد نہ ہونا ایک پریشر ہے؟ میرے خیال سے ایز اے مدر مجھے لگتا ہے کہ اولاد ہونا، صاحب اولاد ہونا ایک زیادہ بڑا پریشر ہے، کیونکہ آپ کی رسپانسبلٹی بہت بڑی ہوتی ہے. تربیت کی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے، آپ کی تربیت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ہم سے پوچھیں، ہم چاہے یہاں آ رہے ہوں چاہے شوٹس پہ جا رہے ہوں، ہمیں ہر چیز کو ان کے حساب سے شیڈیول کرنا ہوتا ہے. ایک بچہ آپ کی گود میں آتا ہے،
اگر تو آپ واقعی پیرنٹ ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب زندگی میرے حساب سے نہیں, اب زندگی ان کے حساب سے اسٹارٹ ہوگی, چاہے وہ بچہ گود کا ہو, چاہے وہ بچہ کرالنگ کا ہو, چاہے وہ بچہ اسکول کا ہو. سو یہ پہلے سوچ لیں کہ صرف یہ پریشر نہیں ہے. مرد حضرات کو اگر یہ لگتا ہے کہ اولاد نہ ہونا ایک پریشر ہے فیملی کا یا معاشرے کا, نہیں, اولاد ہونا زیادہ بڑا. میں نتالیہ کی طرف جاؤں گی. نتالیہ, what happened in your country when women is not conceived the baby? What kind of a pressure she have? There are two variations because we have women who doesn't want babies, they are child free. نتالیہ کہنا چاہ رہی ہوں بہت دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, جو خواتین ہوتی ہیں جو اپنا بچہ چاہتی ہی نہیں ہیں. جی. Yeah, and they can fight for their beliefs at least. But there are also women who want baby but can't do it, can't. اور جو عورتیں اپنا بچہ پیدا کرنا چاہ رہی ہیں اور وہ نہیں پیدا کر پا رہی. And they suffer more because everyone is very curious. Everyone thinks that they can joke about it, that when you will do it, or when you will do the second, the third, and it is a big stress for women, and big stress, it isn't good for the pregnancy. نارملی انہوں نے یہ کہا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر خواتین جو ہے وہ بچے شروع میں نہیں پیدا کرنا چاہتی ہیں, اور اس کے بعد جب وہ اسٹیبلش ہونے کے بعد ہوتا ہے کہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب بھی ہمیں ضرورت ہوگی ہم پیدا کر لیں گے, ایسی کیا بات ہے, بچہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے. لیکن جب وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ اب ہمیں بچہ پیدا کرنا ہے تو اس وقت ان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اب یہ بچہ پیدا نہیں ہو رہا, اور جب وہ یہ بچہ پیدا نہیں ہو رہا اس وقت یہ پریشر آنا شروع ہوتا ہے کہ آخر اب کیا ہو گیا جو ہم بچہ جو ہے وہ نہیں پیدا کر پا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک خاص لڑکیاں, یہ بات ان کی لے کو میں آگے چلتی ہوں کہ شادی ہونے کے 4-5 سال تک وہ نہیں بیبی پیدا کرنا چاہتی, وہ خود نہیں چاہتی. اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے نا؟ جی ہوتا ہے. ایک سرٹن ایج پھر مشکل ہو جاتی ہے. ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. کیوں نہیں لڑکیاں یہ بھی چاہوں گی کہ ہاں کہ جو ایج بڑی ہو گئی تو کہہ رہی ہیں ہاں ہو جائے گا, کیوں ان کو کوئی نہیں بتاتا کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں, پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے. بیسیکلی جو ہماری بچیاں ہوتی ہیں, میں آپ کو شروع سے لے کے چلتی ہوں تاکہ سارے لوگوں کو اس بات کے بارے میں پتہ چلے. جب ہمارے گھر کے ماحول سے جب یہ بات شروع ہوتی ہے تو جب ہماری بچیاں جوان ہو جاتی ہیں تو سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ خوراک کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو صحیح خوراک نہیں ملتی. صحیح, ٹھیک ہے, اگر صحیح خوراک ملے, صحیح رہنمائی ملے. اب میں آپ کی بات کو روکوں گی, مجھے بریک کی طرف جانا ہے. میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ بریک کے بعد آ کے اس کو کمپلیٹ کریں کہ ہماری کس طرح کی خوراک ہونی چاہیے بچیوں کو لے کے, ہمیں اس پہ دھیان رکھنا ہے. اور میں یہ بھی جانوں گی کیا بندش کوئی جادو ٹونا ہے جو میرا بچہ نہ ہونے دے. یہ میں شہریار بھائی سے بھی اور فرحان آپا, کیونکہ آپ کا بھی روحانیت سے تعلق ہے, ضرور جاننا چاہوں گی. تو جناب لیتے ہیں بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس سوال کا جواب بھی لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, واپس آ چکے ہیں ہم اور میرے ساتھ کالرز موجود ہیں. پہلے ہم ان سے بات کرتے ہیں پھر اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہے اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں ضلع چنیوڑ سے بات کر رہی ہوں. آبدہ میرا نام ہے. سعدیہ آپی, میں آپ کی اتنی بڑی فائننگ میں بتا نہیں سکتی. بہت شکریہ آبدہ, تھینک یو سو مچ. اور یقین کریں کہ میں ڈیلی یہ پروگرام میں کال کرتی ہوں اور لیتا کوئی نہیں ہے. آج آپ کی کال مل گئی, بہت آپ کو مبارک ہو. کیا کہنا چاہیں گی آج کے ٹاپک کے بارے میں؟ جی میں یہ کہوں گی کہ میرے شادی کو 16 سال ہوئے ہیں اور 3 سال کے بعد میں نے علاج کروایا تھا اپنے میاں کا, اور تب مجھے ایک بیٹی ہوئی تھی. اچھا. اب وہ میری بیٹی 12 سال کی ہے اور 2 سال تو آپریشن سے ہوئی تھی بڑے سے, تو میں نے 2 سال تو علاج نہیں کروایا کہ بچہ ہو جائے گا. صحیح. تو اس کے بعد میں نے علاج شروع کیا, بچہ نہیں ہوا. یقین کریں کہ IVF کیا ہے, ٹیوبیں صاف کروائی ہیں, دائیوں کا علاج, حکیموں کا علاج, ڈاکٹروں کا کروا کے اب میرا ویٹ جو ہے نا 110 kg ہو گیا ہے. مجھے ایگ بننے کی انہوں نے جو انجیکشن لگایا ہے, ایگ بننے کے انجیکشن لگائے تھے ڈاکٹر سائدہ شاہ نواز ہیں ادھر سرگودا میں. انہوں نے جب سے انہوں نے وہ ایگ بننے کے ٹیکے لگائے ہیں تب سے میرا اتنا ویٹ بڑھ گیا. پہلے میرا اتنا ویٹ بھی نہیں تھا. فرحان جی کیا ہو سکتا ہے ان کے لیے؟ بیٹا ویٹ کم کرنا ہے ان کو.
سب سے پہلے تو ویٹ کم کرنا ہے. وہ کہہ رہی ویٹ کم کیسے ہوگا, وہ تو انجیکشنز کا اتنا اثر. آپ کو ویٹ سب سے پہلے کم کرنا ہوگا میری بہن. اور انہوں نے ایک بات اور بھی کہی کہ میں نے ہسبینڈ کا بھی علاج کرایا ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. وہ بتایا نا انہوں نے کہ میں نے ابھی آپ نے اپنے ہسبینڈ کا بھی ابھی علاج کروایا ہے؟ جی ابھی ان کا کروایا تھا. ان کا جو ٹیسٹ ہے, ان کی ٹیسٹ رپورٹ کلیئر آئی ہے. میرا ایگ نہیں بنتا اور میرا مینسز پرابلم ہے. مجھے 2-3 ماہ مینسز نہیں آتے. یہ مسئلہ سب سے میجر پرابلم ہے. میں بات سب سے میجر پرابلم. جی بیٹا, میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری جو بچیاں ہیں 9 سال سے وہ ماشاءاللہ جوان ہو جاتی ہیں. 9 سال کی ہوتی ہیں, جوان ہو جاتی ہیں. ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا, بچے جوان ہو جاتے ہیں. اب اتنی کم عمری میں جب بچہ جوان ہو جاتا ہے, یہ خوراک بھی ہوئے, خوراک کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم باہر جنک فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں, جو بالکل نہیں کھانا چاہیے. کولڈ ڈرنک جو ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے, چھوٹی بچیوں کے لیے, جوان بچیوں کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے, وہ نہیں کھائیں. ایسی خوراک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر سال کے حساب سے, مہینوں کے حساب سے ہمیں دی ہے, تو قدرتی ہے. فروٹس ہیں, پھل فروٹ ہیں, ڈرائی فروٹ ہیں, ہم نے وہ بھی لینا ہے. ہم یہ بالکل نہیں لیتے ہیں, ہاتھ نہیں لگاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, جتنا ہو سکتا ہے ریڈی میڈ کھانا کھا لیتے ہیں, گھر کا کھانا بالکل نہیں کھاتے. ایک چیز جو ہم حرام کیے ہیں, بالکل نہیں کھاتے, دودھ نہیں پیتے ہیں. ٹھیک ہے, کیلشیم کی ہمیں کمی ہے, خون کی ہمیں کمی ہے, ہارمونز ہمارے کیسے بنیں گے. ٹھیک ہے, گھر سے شروعات ہوتی ہے. گھر میں جب اچھی چیزیں ہوں گی, والدین کو چاہیے, تمام والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کو گھر میں اپنے ہاتھ سے بنا کر کھانا دیں. یہ جو بازاری کھانے ہیں, یہ بیٹا آپ کو خود بیمار کر رہے ہیں. یہی راستہ ہے, یہی ٹریک ہے جس پہ بچے جا رہے ہیں, بڑے جا رہے ہیں, لڑکے بھی جا رہے ہیں. ابھی جو ساری بیماریاں بچیوں کی نہیں ہیں, لڑکوں کی بھی ہے, بچوں کی بھی ہے. جیسے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کا علاج کروایا, اور ان کے ہسبینڈ کو بھی میں تھینک یو بولنا چاہوں گی کہ وہ اب تو مرد مانتا نہیں ہے, لیکن اب شکر ہے کہ یہ اویئرنس بھی وقت کے ساتھ ساتھ مردوں میں بھی آ گئی. انہوں نے برا نہیں بنایا, اپنی عزت کا مسئلہ نہیں بنایا, غیرت کا. اور یہ جو ہارمونز پرابلمز ہوتے ہیں, ایگ نہیں بنتے ہیں, یوٹرس جو ہے اس میں سویلنگ ہوتی ہے, سسٹ بن جاتا ہے, فائبر بن جاتا ہے, اس کے اندر جو ہے ایام, مخصوص ایام جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. 40 دن ہو جاتا ہے, ایام نہیں آتے. پھر یا تو کنٹینیو چلتے رہتے ہیں, 2 مہینے چل رہے ہوتے ہیں, وہاں خون کی کمی ہو رہی ہوتی ہے. وائٹ پانی کی شکایت جو ہے وہ سب سے زیادہ عام ہے, ہر بچی کو ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, بڑی ینگ ایج سے بہت ہے. اور یہ پورے جسم کا گودا نکال رہا ہے, پورے جسم کی چیزیں ختم کر رہا ہے. تو ہمیں روکنا ہے ان چیزوں کو. اگر ہم نے جو چیزیں لینی, ہم بیسکس کو ہی نہیں کنٹرول کیا تو ہم آگے جا کے کیسے ٹھیک کر پائیں؟ تو ہم نے اپنی ڈائٹ کو پہلے دیکھنا ہے, پھر ہمارا ماحول ہے. صحیح ٹھیک ہے, جتنا ماحول خراب ہو رہا ہے, یہ ہم نے اپنے بچوں کو خود دی ہے یہ چیزیں. ٹھیک ہے, ایک اسکول سے, کالج سے, سب سے زیادہ یہ کہ ہم ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں پہ توجہ بالکل نہیں دیتے. ہمیں اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. یہ سب ماں باپ کے لیے, میں اپنے لیے بھی یہی کہوں گی کہ ہم اپنے بچوں کو بالکل آزاد چھوڑ دیا, ان کی ہر خواہش کے اوپر ان کو چھوڑ دیا ہے. صحیح. اگر یہ خواہشات جو ہم موبائل فون کے ذریعے سے دے رہے ہیں, دوستوں کے ذریعے سے دے رہے ہیں, یا ہم نے ان کو اتنا آزاد چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنے اچھا اور برا بالکل نہیں سمجھتے ہیں. اس سے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں. انسان ذہنی طور پر بھی جو ہے وہ مفلوج ہوتا ہے. اور جو بچے جوان ہو رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے جوانی کی جو ایام ہوتے ہیں 16 سال سے لے کے 27 سال تک, وہ بچہ بالکل ہاتھ سے نکل گیا ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اس بچے کو اپنے لائن پہ لانے کے لیے ماں باپ, جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کا بچہ جوان ہو گیا ہے, ایسے ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے جو جوان بچے ہو گئے تو ہم ان کی جلدی شادیاں کرا دیں. صحیح. ان کو ایسا ماحول نہ دیں. ہم نے ماحول ہی خراب دیا ہے. آپ کی بات کی طرف دوبارہ آؤں گی, لیکن میں یہاں شہرہ بھائی آپ سے پوچھوں گی, کیا کوئی بندش, کوئی تعویذ, کوئی جادو ایسا ہے جو میرے کو روک دے کہ جی یہاں میں بچہ نہیں پیدا کر سکتا؟ نمبر 1 تو یہاں جادوگر کوئی نہیں ہے, مجھے تو ابھی تک نہیں ملا. اچھا. جو لوگ کہتے ہیں جی ہم نے اس کا روک دیا, ہم نے بندش کرا دی. بندش کا ورڈ آج سے 30 سال پہلے تک میں نے نہیں دیکھا تھا, سنا نہیں تھا میں. یہ تو ابھی شروع ہوا ہے. یہ ابھی شروع ہوا ہے. یہ دکان کا ایک بہت بہترین پروڈکٹ ہے, یہ بابوں کا بہترین پروڈکٹ ہے. یہ وہ دوائی ہے یا وہ آئٹم ہے جو یہ بیچتے ہیں. او ہو, آپ پر تو بندش ہوئی ہے. ہاں, یہ جملہ بہت اب ان ہو آپ پر تو بندش ہوئی ہے. اچھا, بندش, what does بندش mean? سادیہ, بندش کوئی چیز نہیں ہوتی. ہمارے یہاں بندش کا کیا کانسیپٹ ہے؟ میں کانسیپٹ کلیئر کر دوں تو لوگوں کو یہ لفظ جملہ بولنا چھوڑ دیں گے لوگ. بندش کا مطلب یہ لیا ہے آج کل ہے کہ جی
اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہ رہا ہے اولاد, اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہ رہا ہے رزق, اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہا ہے آپ کو آسائش, تو کسی دوسرے نے وہ اللہ کی دی ہوئی آسائش, اولاد, رزق روک دیا. اٹ مینز خدا نہ خطا نعوذ باللہ کہ اس کی ذات جو سب سے بڑی, اللہ کی طاقت سے زیادہ کسی اور کی طاقت نہیں ہو سکتی. بے شک, بالکل. تو پہلے تو توبہ کر لیں سب کہ بھئی یہ بندش خدا کے لیے چھوڑ دیں. سمجھنا اس کو یوں سمجھیں کہ یہ بندش کچھ بھی نہیں ہوتی. صحیح. جو کچھ ہوتا ہے قرآن کیا کہتا ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, میں کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف ڈالتا ہی نہیں. لہا ما کسبت وعلیہ ما اکتسبت. ارے تم پر تو جو کچھ آتا ہے تمہارے اپنے عمل کے سبب آتا ہے. اب کریں توبہ, اولاد نہیں ہو رہی, یقیناً میں نے کوئی ایسی بات کی ہے, استغفار کرے. جب بندہ استغفار کرتا ہے نا, اس کو 3 چیزیں تو ڈیفینیٹلی ملتی ہیں, اولاد ملتی ہے, رزق ملتا ہے, اور علاقے میں اس علاقے میں نا کہیں نہ کہیں اس کی غلطی ہے, مغفرت ملتی ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ تعویذ کیا ہے اس لیے نہیں اثر ہوتا. دیکھیں تعویذ کچھ نہیں ہوتا. تعویذ اگر کرتا ہوتا کچھ اثر تو میرا تو سب سے پہلے میں تو اڑا دیتا امریکی صدر کو, یا میں اسرائیلی صدر کو ختم کر دیتا. اور اگر میں کہتی ہوں تعویذ اثر اتنا ہی کر رہا ہے تو جو تعویذ کرے وہ اپنے حالات پہلے کیوں نہیں ٹھیک کرتے ہیں؟ تو امریکہ کیوں جا رہے ہیں؟ ادھر پاکستان میں بھی بڑے لوگ ہیں جن کو پاکستان میں آپ اڑا سکتے ہیں, اڑانا چاہتے ہیں ہم. اب ایسے لوگ ہم نے اپنے ایمان کمزور کیے نا, یہ ایمان کمزور کی علامت ہے. اگر آج ہم اللہ کو, قرآن کو, رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اگر ہم پکڑیں, حضرت زکریا علیہ السلام کو نہیں 100 سال کے بعد اولاد ہوئی؟ بالکل ہوئی. کیا دعا پڑی انہیں؟ اللہ سے دعا کی انہوں نے, اے اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما نیک صالح اچھی, کہ تو دعائیں سنتا ہے. اور ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, یہ والی دعا بھی کر دی کہ بیٹا ہی ہوگا اس کے اندر. صحیح. شریف بھائی آپ کی بات کہاں روکوں گی, بریکنگ نیوز ہے, بریکنگ نیوز کی طرف نہیں جا رہے. اچھا جی, تھینک یو سو مچ جی کہ ہم نیوز کی طرف نہیں جا رہے. ہاں خیریت کی نیوز ہے تو ہم نیوز کی طرف نہیں جا رہے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی, لیکن یہاں میں ایک پوائنٹ اور دینا چاہ رہی ہوں. بڑی ینگ ایج میں جب لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو کبھی شوہر بچہ نہیں چاہ رہا تھا, کبھی عورت بچہ نہیں چاہ رہی, کبھی ان کا کریئر سامنے آ جاتا ہے, کبھی اس کی خوبصورتی سامنے آ جاتی ہے, اور اس صورت میں ہم سم ٹائم ان بچوں کو جو کنسیو کیا ہوا ہوتا ہے اور ہم ضائع کر دیتے ہیں. اس صورت میں بھی کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں, بہت ساری ہوتی ہیں بیٹا. وقت خراب ہو رہا ہوتا ہے, جس ایج میں ہونا چاہیے نیچرل جو اس ایج کو ہم جو ہے لیٹ کر رہے ہیں. میں چاہوں گی ہم خود آپ بھی اس ٹاپک پہ ضرور بات کریں. ہاں بالکل. ایک تو ابورشن کیوں کرواتے ہیں لوگ مجھے نہیں سمجھ میں آتا. اگر تو کوئی آپ کی میڈیکل ریزن ہے تو اٹ میک سینس. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی زندہ انسان کو مار دیں, ٹھیک ہے. اس میں بڑا کی رول پلے کرتے ہیں ہمارے ڈاکٹرز. بہت سارے ڈاکٹرز کو برا بھی لگ رہا ہوگا, لیکن جب تک آپ اگری نہیں ہوں گے یہ کام نہیں ہوگا. اور ابھی بھی گورنمنٹ سے لے کے پرائیویٹ ہاسپٹل تک سب جگہ یہ کام ہو رہا ہوتا ہے, اور پتہ نہیں ڈاکٹرز کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, اللہ ان کو ہدایت دے. دوسری بات یہ کہ جب ایک چیز آپ کو اللہ نے دے دی, یہ تو ایسی چیز ہے کہ میں آپ کو کوئی تحفہ دے رہی ہوں اور آپ اس کو پیچھے ہٹا دیں, ٹھیک ہے. اب آپ اس کو چھپ کے ہٹائیں, اس کو اعلانیہ ہٹائیں, اس کو جیسے بھی ہٹائیں, ایک تو یہ بڑا اوفینسو سا عمل ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ خواتین کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کے ساتھ ٹائم انجوائے کرے. جب آپ ہیلدی ہیں, جب آپ کے اندر طاقت ہے اس حد تک کہ آپ ان کے اسکول کو انجوائے کریں, ان کے بچپن کو انجوائے کریں, سو آپ جتنا ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں. اور میں نے بہت سارے ایسے پرسنل فرینڈس بھی دیکھے ہیں جنہیں بہت زیادہ شوق نہیں ہوتا بچوں کا, لیکن جب اس کے بعد وہ کوشش کرتے ہیں اور اولاد نہیں ہو پائے تو آپ یقین کریں وہ اتنا فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ اس کو پھر آپ ختم نہیں کر سکتے, اور آپ بار بار ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں دلا سکتے کہ جی آپ نے تو خود ہی کہا تھا کہ ابھی نہیں چاہیے, ابھی نہیں چاہیے. تو آپ یہ کبھی بھی یہ دعا نہ کریں کہ جی ابھی نہیں, اور اتنے دن بعد نہیں, اور اتنے سال بعد نہیں. آپ یہ دعا کریں کہ جب بھی اللہ آپ کو اولاد دے وہ بہتری کے ساتھ دے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. صحیح. اور صحیح وقت میرا تو تھوڑا سا یہ ہے اس زمانے کی وجہ سے کہ جیسے اگر 8 مہینے کا آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے, اس کے بعد آپ کنسیو کر لیتے ہو, تو اب ان حالات میں مشکل ہو جاتا ہے. تو بہتر ہے کہ پہلے سے کچھ سمجھداری سے اگر کام لیا جائے, بہت شروع سے, تاکہ کسی جان کو اپنے ہاتھ سے مارنے سے بہت بہتر ہے کہ آپ پہلے احتیاط برتیں. اور آپ بہت مشکل ہو گیا کہ ایک سال بعد بچے پیدا ہو کے پھر وہ ویسے پلتے بھی نہیں جیسے کہ ہم چاہتے ہیں. بالکل صحیح. کالر ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی ہیلو السلام علیکم. شادیہ باجی. جی وعلیکم السلام. جی کہیے کیا کہنا چاہیں گی, کون بات کر رہی ہے اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میرا نام رابعہ ہے, میں چھٹا سے بات کر رہی ہوں. جی بولیے رابعہ. جی میرا یہ سوال ہے کہ میری شادی کو 7 سال ہوئے اور میرا ایک بیبی ہے 5 سال کا. جی جی.
और हम दोनों बहनों की एक ही घर में शादी है, अब दोनों के 5 साल के, एक मेरी बेटी और उसका बेटा है। अब दूसरे औलाद के लिए हमें पूछना है। अच्छा, आपने अपने टेस्ट वगैरह चेकअप वगैरह करवा लिए? टेस्ट वगैरह मेरे सारे नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। तो बस फिर कुछ चीज़ें खुदा की ज़ात के लिए भी छोड़ देना, है ना। एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही है? अस्सलाम वालेकुम सादिया, मैं रुश्ता बात कर रही हूँ जहानिया से। जी रुश्ता, कैसी हैं आप, क्या कहना चाहेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तमाम हाजरीन और नाजरीन के लिए ढेरों ढेर दुआएं सलामती की। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूंगी सादिया कि बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है। औलाद बहुत मीठा मेवा होता है, बेटी रहमत है, बेटा नेमत है, दोनों ही दिल का सुकून, चैन और करार है। मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग जो है ना वो सिर्फ औलाद मांगते हैं, बस अल्लाह हमें बेटा दे दे, बेटी दे दे, लेकिन उन्हें दुआ इस तरह मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें नेक, साले और फरमाबरदार औलाद दे, सही सलामत औलाद दे, बेऐब औलाद दे और बेनक्स औलाद दे। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अल्लाह मियां ने कहा है ना कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि अल्लाह मियां आजमाते हैं, औलाद दे के अल्लाह मियां आजमाते हैं। किसी को औलाद दे के आजमाते हैं, किसी को औलाद ना दे के, किसी को सिर्फ बेटियां दे के, किसी को दे के लेके आजमाते हैं, किसी को मिले जुले, जी किसी को मिले जुले दे के आजमाते हैं और किसी को दे के वापस लेके आजमाते हैं। जी बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया रुश्दा, थैंक यू जी। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कोयटा से बात कर रही हूँ, मिसेस हमीद। जी मिसेस हमीद, क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब सादिया, मैं तो सबसे पहले मतलब मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे कॉल की है। जी जी। और दूसरी बात जो है तो मतलब मेरी खुद भी 12 साल हो गए, मतलब मेरी अपनी भी औलाद नहीं है, वो नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने मतलब मुझे ना इस बेटी से नवाजा है। मतलब आपकी अपनी औलाद नहीं है और आपको आपने बेटी से नवाजा, यानी कि आपने बच्चे को अडॉप्ट किया है? हाँ जी बिल्कुल। आपकी अपनी औलाद क्यों नहीं हुई, इसके कुछ रीजंस आप हमें बताएंगी? नहीं, मतलब जब जाते हैं टेस्ट वगैरह करवाते हैं वो तो सब कुछ क्लियर होता है ना, मतलब अच्छा रोहित, आप मुझे प्लीज ये बताना चाहेंगे, जब ये 12 साल का जो पीरियड था, इन 12 सालों में लोगों का रवैया आपके साथ किस तरह का था? लोगों का तो मत पूछें, लेकिन ना हस्बैंड ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। मेरे हस्बैंड ने ना, हम भाई को सलाम करते हैं, बहुत अच्छा। और हाँ क्योंकि उन्होंने बहुत मतलब वो किया। लोगों ने बड़ी अजीब अजीब बातें की कि मतलब ऐसा दरख्त जो फल नहीं देता है हम उसको जड़ से काट देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। और आपके हस्बैंड ने भी अपने तमाम चेकअप्स करवाए आपके साथ जाके? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो भी भाई का भी सारे नॉर्मल चेकअप टेस्ट वगैरह? जी बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे बात कंसीव भी किया था बेबी, लेकिन वो मिसकैरेज हो गया था। हाँ अच्छा, मिसेस हमीद ये बताइए कि अब अगर 12 साल के बाद एक बेटी होने के बाद भी जो आपने अडॉप्ट किया, अगर आप कंसीव करती हैं, सेहतमंद एक बच्चे को पैदा करती हैं, तो आपको लगता है कि आपने जिस बच्चे को अडॉप्ट किया उसके साथ और अपनी औलाद के साथ आप तवाज़ुन पैदा कर पाएंगे, इंसाफ कर पाएंगे? हाँ जी बिल्कुल। हम तो मतलब इस बच्चे ने मतलब उस वक्त हमें वो सब कुछ, वो प्यार ममता की जो तड़प थी, 12 साल पहले किया ना, तो 12 साल हो गए। मैं खुद एक माँ हूँ मिसेस हमीद, मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि ये कितनी बड़ी तड़प होगी आपके लिए। एक 12 साल के बाद एक बच्चा जब आपके गले में बाहें डालता है। नहीं, मैं कह रही हूँ कि मतलब इस बच्ची ने मतलब हमें जो सहारा दिया ना, खुशी दी है, तो वो हम मतलब वो नहीं कर सकते ना। मैं वो आपको मतलब नहीं बता सकती कि इस बच्ची ने, तो फिर मतलब कैसे हम वो कर सकते हैं ना, मतलब नहीं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मैं यही आपके मुंह से सुनना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि यहाँ फरहाना बाजी के नंबर भी ऑनर हैं, काइंडली आप प्लीज़ अपनी तमाम रिपोर्ट्स इनको ज़रूर भेजिएगा। और एक दफ़ा जहाँ इतनी कोशिशें करके देखी, एक दफ़ा एक कोशिश और करके देखें, और खुदा ने चाहा तो अल्लाह आपको ज़रूर औलाद से इनके केस में। और अक्सर जो केस में कंसीव के लिए प्रॉब्लम होती है, एक तो वो शऊरी खौफ है जो हम समझते हैं, जैसे अभी यहाँ बात भी हो रही है कि ये चीज़ ख़राब हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, आगे कर लेना चाहिए, इसलिए हम बच्चों को आगे पीछे कर रहे हैं। कुछ है कि हमारे जिसको हम लाशऊरी खौफ कहते हैं। लाशऊरी खौफ कौन से हैं कि हम अब ये बात समझ में आ गई कि बच्ची जो पैदा हुई है कल को इसको माँ बनना चाहिए, मुकम्मल होगी, लेकिन हमारे जो ताल्लुक़ है उस माहवारी निज़ाम के साथ वो इतना मनफी होता है कि उस बच्ची को उसके लिए तैयार नहीं किया जाता है कि ये क्या चीज़ आने वाली है।
میں نے جیسے میری بہن نے کہا کہ 9 سال کے اندر، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس علاقے میں، بعض دفعہ 8 سال سے بھی یہ علامات آ سکتی ہیں. تو اگر 8 سال سے 9 سال میں علامات آنے والی ہے تو بچی کو کب بتایا جائے گا؟ 1 سال پہلے، ناٹ کے بعد میں. میں نے اپنی بیٹی کو 1 سال پہلے بتایا کہ ایک رحمت آنے والی ہے، کیونکہ یہی وہ رحمت ہے جس کے لیے آج سب پریشان ہے نا. یہی وہ رحمت ہے جس کے لیے ہم پریشان ہیں. جب میں یہ بچی کو بتاؤں گا ایک رحمت آنے والی ہے، یہ جسمانی علامات تبدیل ہوں گی، یہ اس لیے ہوں گی کہ کل کو تم مستقبل میں ماں بنو گی، تو جب وہ اس کے اوپر یہ وقت آئے گا تو وہ اس کو خوشی سے ایکسیپٹ کرے گی، بجائے اس کے یہاں درد دیا جائے گا، دوائیاں دی جائیں گی، انجیکشن لگائے جائیں گے، پین بتایا جائے گا، اور اس کو ہندوؤں کی طرح اچھوت بنا دیا جائے گا. میرے پاس اس طرح کی بچیاں آتی ہیں جو مجھ سے پوچھتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم سائیکل کے اندر نہا سکتے ہیں. آج کی کراچی کی میں بات کر رہا ہوں، کراچی کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی اتنا مسکنسیپشن ہے اس کے بارے میں. تو جب میں یہ خوف طاری کر دوں گا، اور میری ایسوسیشن اس ماہواری نظام سے اتنی، جیسے میری بہن نے کہا ان کو ایک مس کیریج ہو چکا ہے، تو نارملی یہ پہلی علامات جو سائیکل اپ ڈاؤن ہوتی ہے اس وجہ سے کہ خوف ہے. اگر ہم اپنی بچیوں کو تیار کریں کہ یہ رحمت ہے تو پھر یہ درد نہیں رہے گا. درد نہیں رہے گا جناب. لیکن ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد میں آپ کو ایک ایسی ماں سے ملوانا چاہوں گی جس کی تڑپ اب تک باقی ہے، کب اس کی گود ہری ہوگی. اس سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس کے اوپر کس طرح کا سوشل پریشر ہے، کس طرح کی باتوں سے، کس طرح کے تانوں سے وہ روز گزرتی ہے، اور پھر کس طرح وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی ہے. لیتے ایک بریک، بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے. ویلکم بیک ناظرین، واپس آ چکے ہیں ہم. میرے ساتھ میری بہن یہاں موجود ہے. آپ اپنا نام بتائیں گی؟ سلمہ. اور یہ ان کے ہسبینڈ میرے ساتھ یہاں موجود ہیں. کتنے عرصہ ہوا آپ کی شادی کو؟ 16 سال. 16 سال ہو گئے. مائک کو تھوڑا سا قریب کر کے. 16 سال ہو گئے. 16 سال جی. اور ریزن کیا ہے بیبی نہ ہونے کا؟ اور آپ نے بتایا کہ آپ کی 5 مس کیریج. بس کچھ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے تو اس میں آپ کو پتہ ہے جو کوئی گھر بالکل پورا گھر چلا رہا ہوتا ہے تو چاہ رہے ہوتے ہیں اکثر عورتیں چاہتی ہیں گھر کی کہ نہ اولاد نہ ہو. کیوں اولاد ہوئی تو کیونکہ یہ میری سیکنڈ میرج ہے. میں پوچھنے والی مائک کے قریب بھائی صاحب کی میرا خیال ہے سیکنڈ میرج. 8 سال میری وہاں شادی رہی تو میری نندیں وغیرہ نہیں چاہتی تھی کہ مجھے اولاد ہو، کیونکہ میرے ہسبینڈ پورا گھر مطلب لے کے چلتے تھے. اچھا. بس وہ اس میں ہی مطلب انہوں نے کچھ میڈیسن وغیرہ ایسی دی جیسے ہوتی ہیں گھریلو عورتیں، آپ کو اندازہ ہوگا، اس وجہ سے بس. اوکے. سعدیہ یہ پوچھیں آپ کے بچے ہیں پہلی شادی؟ اپنے بچے پہلی شادی سے ایک 2 بچے ہیں پہلے. دکھائیے گا، مائک دیجیے گا. جی بھائی 2 بچے ہیں. مائک کو قریب کر دیں. 2 بچے ہیں. 2 بچے ہیں. 2 بچے. ایک بیٹی ایک بیٹا. ایک بیٹا ہے. کتنے بڑی کیا ایج ہے ان کی؟ یہ تقریباً 18-26 کے. 18 اور 26. بچے شادی شدہ ہیں بتا رہی ہیں؟ شادی شدہ بچے. ایک دونوں بچی کو بھی شادی شدہ ہے، وہ ڈاکٹر ہے. صحیح. ماشاءاللہ سے بیٹی بھی ڈاکٹر ہے ان کی. اور میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ کے جو 5 مس کیریجز ہوئے، آپ لوگ بھی پلیز سوال کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے اتنا ٹیکنیکلی اس ایشو کا نہیں پتا. پر آپ بتائیے کہ کیا ریزن. 5 مس کیریجز ہوئے، ان کے ریزن وہ نندوں کی دی ہوئی دوائیں تھیں. فرسٹ تو ان کی دوا تھی دی ہوئی. یہ پہلے شوہر صاحب کی؟ جی. 5 مس کیریجز. 3 مس کیریج پہلے شوہر سے ہوئے اور 2 ابھی ہوئے. 2 ابھی ہوئے. تو ان 2 کا ریزن ڈاکٹر کہہ رہی تھی اتنی کمزوری ہو چکی ہے کہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی اور ختم ہو گیا تھا. جو ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ جب دیسی دوائیاں تھیں، وہ میڈیکل کی ٹیبلٹ، میڈیکل دوائیاں جتنی بھی ہیں وہ سب خطرناک ہے. وہ نقصان پہنچاتی ہیں، جس کے بعد بیبی جو کنسیو ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، ویک ہو جاتی ہے، اندر ہی اندر سوکھتا رہتا ہے، سوکھ جاتا ہے بچہ اور وہ پھر وہ نہیں ہوتا. لیکن کنسیو بھی کیا؟ کنسیو ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کنسیو نہیں ہوتا. ماشاءاللہ آپ بانجھ نہیں ہیں، آپ بچہ پیدا کر سکتی تھیں، لیکن آپ کا اندر کا جو نظام تھا وہ دوائیوں نے تباہ کر دیا ہے. ایک عورت ہی ہارمونز جب آپ لے رہے ہوتے ہیں تو وہ کبھی کبھی افیکٹ کرتے ہیں پازیٹیو وے میں اور کبھی افیکٹ کرتے ہیں نیگیٹو وے میں. اور جتنی بھی فورسفلی آپ کنسیو کرنے کی کوشش کریں، جیسے بھی ایک خاتون نے فون کیا 110 kg ان کا ویٹ ہے، تو جب بھی آپ IVF کراتے ہیں یا کوئی اس طرح کے ہارمونز لیتے ہیں تو خواتین کا جو سب سے پہلا افیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا ویٹ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ویٹ اتنی آسانی سے کٹ ڈاؤن نہیں ہوتا جتنا پریگنینسی کا ویٹ کٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. لیکن آپ وہ ویٹ سٹک ہو جاتا ہے. دوسری شادی ہے آپ کی؟ ان کی بھی دوسری شادی. ابھی آپ کی ایج کیا ہے بہن؟ 49. اوکے. دیکھیں
انہوں نے آج کی حقیقت یہ ہے کہ ان کی ایج ایک 49 ایج ہے, ٹھیک ہے, ایک 49 ایج ہے which is بہت قریب ہے ظاہر ہے مینوپوز سے, یہ ایج نہیں ہو چکے آلریڈی 2 سال سے ان کو پیریڈز نہیں ہو رہے. اوکے, دوسری بات یہ بتا رہی ہے کہ جو پہلی والی شادی میں 8 سال جو آپ نے جو بھی کیا اس میں 3 مس کیریج ہوئے کس طرح کے, کیونکہ وہ کروائے گئے نا, یہ ہوئے نہیں کروائے گئے. اچھا ریزن آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کیا کتنا وہ تھا کہ کیونکہ ان کے ہسبینڈ پورا گھر لے کے چلتے تھے, تو وہ خوف تھا کہ جب ان کے اپنے بچے ہو جائیں گے تو ہمارے پہ سے توجہ ہٹ جائے گی. میرے خیال میں تو ان ہسبینڈ اس طرح کے ہسبینڈس کو تو شادی ہی نہیں کرنی چاہیے ذاتی طور پہ. اگر آپ یہ ترجیحات کی بات ہے نا, اگر آپ کی ترجیحات اس طرح کی ہیں تو پھر آپ کو اس طرح کی زندگی, اپنی زندگی اور دوسرے کی زندگی کی طرف اس طرح نہیں کرنی. ترجیحات اگر یہ ہیں, اور پھر یہ ہے کہ جیسے میں تو مفتی صاحب زیادہ صحیح فرمائیں گے, میرے حساب سے تو توبہ استغفار اس سے زیادہ بڑی چیز ہے کہ اولاد ہو یا نہ ہو. یعنی صحیح ہے, ہم سے ہی جو لوگ اس لیے اپنے بچوں کو, سوری ٹو انٹرپٹ, جو لوگ اس لیے اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں کہ جی ہم انہیں کھلائیں گے پلائیں گے کیسے, تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بہت مردود فرمایا. انہوں نے تو مارا ہی نہیں, ان کی تو نندوں نے ان کے ساتھ یہ حرکت کی ہے. ان کا ریزن یہی تھا نا سعدیہ کہ وہ کہتے ہیں ہم سے ہٹ جائے گا, کھانا پینا بند ہو جائے گا. مجھے سہارا دیا, انہوں نے آپ کو سہارا دیا. آپ نے خود طلاق لی ان سے, کھلا لیا؟ انہوں نے جب چھپ کے دوسری شادی کی. اچھا, انہوں نے شادی کی, ان کی بہنوں نے دوسری جگہ کرائی جہاں وہ چاہتی تھیں. اچھا, بعد میں جو تعلقات کر دیے تھے جیسے کہ ہوتا ہے, اس کے بعد میرے پاس میں نے نکاح نامے میں لکھوایا تھا. آپ کی نندوں نے آپ کے اوپر یہ ثابت کیا کہ آپ بانجھ ہیں یا آپ میں کوئی پرابلم ہے کہ بچہ کنسیو نہیں کر پاتی اور بچہ جو ہے وہ جن سے شادی انہوں نے کی ہے ان کے ہیں اولاد؟ انہوں نے بھی اڈاپشن کیا, ان کو تو نہیں ہوگی نا. ان کے نہیں ہوئی. ان کو تو میں جب نکلی تھی گھر سے, کیونکہ میں نے اپنے نکاح نامے میں لکھوایا تھا میری زندگی میں دوسری شادی نہیں کیجیے گا, بھلے آپ کچھ بھی کرتے رہیے گا, مرد ہے نا, باہر نکل کے کچھ بھی کر سکتے ہیں. مگر جب ان کی شادی میرے سامنے آئی تو میں نے اسی بیس پہ علیحدگی لی, خلا لی, سب کچھ انہوں نے مجھ سے معاف کروایا, مہر وغیرہ ہر چیز, اور میں نے سب چھوڑ کے اور پھر میں نے علیحدگی لی. اچھا, ان کی لیکن شادی دوبارہ نہیں, جہاں کی وہاں بھی نہیں اولاد ہوئی. ان کو تو ہونے, یہ دیکھیں نا آپ کیسی دیکھیں, یہی اللہ میں دکھا رہا ہے نا. پہلے تو ہو رہی تھی لیکن تبھی تو مس کیریج کرائی جا رہے تھے, یعنی اللہ نے آپ کو ایک صلاحیت دی تھی, اب آپ نے اللہ نے وہ صلاحیت لے لی آپ سے. اور نندوں نے پھر کیا کیا, جن ان کو نکالا تو ان کے ساتھ کیا کیا؟ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ تو سب دیکھ رہے ہیں, سب جانتے ہیں ان کو, ان کی بیٹیوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, مگر انہوں نے میری زندگی, اللہ معاف, اللہ تعالیٰ معاف. یہاں ایک بات میں آپ کو عرض کروں سعدیہ, سب کے لیے بہت اہم بات ہے کہ ہم عموماً دیکھیں لوگوں کو الزامات لگا رہے ہوتے ہیں, وہ فلانا ایسا ہے, وہ فلانا ایسا ہے. یاد رکھیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے اگر کسی پر الزامات لگائے, بہتان تراشی کی, تو اللہ رب العالمین اس بیماری یا وہ جو بھی عیب بتا رہے کسی دوسرے کے اوپر, وہ ضرور بھی مرنے سے پہلے اس کے اوپر ظاہر ہوگا. کیا کہیں گے بھائی؟ یہ وہی حقیقت ہے قریب کر دیں, جو اس کے ساتھ ظلم ہوا, اس کے ساتھ پھر اس نے دوسری شادی کی, اس عورت نے اس کے ساتھ ایسا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کسی کو, وہ چیز نظر ہی نہیں ہے. یہ تو بیچاری پھر بھی چل رہی ہے, ہماری تو پوری کوشش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہیں سے بھی دے, تو ہم تو راضی ہیں ہر چیز کرنے کے لیے. آپ اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں بچہ؟ بالکل, ہم لینا چاہتے ہیں. اس کے خوشی کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑے گا, جو میری حیثیت ہوگی. دیکھیں, ایک مرد کی وہ شکل ہے اور ایک مرد کی یہ شکل ہے کہ ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں مرد اپنے ہی بچوں کو اس طرح, جب ایک عورت اپنی اولادیں ہیں, دو اور ماشاء اللہ شادی شدہ ہے, بیٹی ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, دونوں کو جاب دلائی ہے, اس کی بھی کوشش کر رہا ہوں. لیکن ذمہ بھی ہے اپنی جگہ پہ. میں نے ان کو کہا جو جہاں پہ بھی, میں نے کوئی پولیس اسٹیشن نہیں چھوڑی, نہ میں نے کوئی ایس پی چھوڑا, نہ, کیونکہ ہمارا کچھ واسطے ایسے ہیں. صحیح, میں بھی جاب کر رہا ہوں, اس وجہ سے میں نے اس کے لیے میں نے کہا جتنے پیسے چاہیے, یہ سامنے بیٹھی ہے, میں نے کہا میں دینے کے لیے تیار, میں نے دیے بھی ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ جب راضی ہو, وہ جب دے گا تو دیری نہیں ہوگی انشاءاللہ. ایک چیز اور کہ اللہ رب العالمین, دیکھیں آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, کہ ہر تکلیف کے بعد راحت ہے. آپ نے تکلیف کاٹ لی 8 سال, اب آپ کو راحت مل رہی ہے ماشاءاللہ, ان کی صورت اچھے شوہر کی صورت, اچھے شوہر کی صورت میں. میں نے نٹ کیش دی ہے, اس کو مل رہی تھی کہیں سے بچی, میں نے بولا وہ دے رہی ہے میرے آنکھوں پہ, آپ لیں. یہ اور بچی لے رہے ہیں, کئی لوگ بیٹا لیتے ہیں, لوگ بیٹا مانگتے ہیں اور بیٹی لینا چاہتے ہیں. 8 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد وہ مجھے پیمنٹ واپس ملی. میں نے بولا تم 1 لاکھ لے رہی ہو, 2 لاکھ دے دو, میں دینے کے لیے تیار ہوں. ماشاءاللہ, گڈ یار, اللہ تعالیٰ تمہاری جھولی بھر کے میں اس میں راضی ہوں. اچھائی ہمیشہ کام آتی ہے, اچھائی ضائع نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے, میں کہتا ہوں ہر دنیا کو دے,
ان کا بھی گود بھرے نا, ان کی بھی گود بھرے. کوئی ایسے یہ میں نے بہت کوشش کی ہے, پولیس ڈپارٹمنٹ کیا ہر چیز میں جی. سارم بھرنے پہ گئی تھی میں رمضان سے پہلے پچھلے سال, فارم بھر کے آئی تھی. انہوں نے کہا تھا 1 مہینے بعد کام ہو جائے گا, مگر پھر مجھے پتا چلا کہ نہیں, جب تک کہ کوئی سفارش کوئی نہیں ہوگا. نہیں سارم بھائی کا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سوری ان کا صرف ایک لا ہے کہ بچے کے نام جو ہے وہ 10 لاکھ کے قریب ان کی ایک رقم ہے, وہ ہونی چاہیے ایک روح. اور ان کے پاس ویٹنگ لسٹ بہت ہے, کیونکہ ہم انہیں یقین مانے, ہم انہیں پرسنلی اس لیے نہیں کہ سارم بھیا موجود نہیں ہیں. دیکھیں میں اس لیے ان کی غیر موجودگی میں بتا رہی ہوں, بالکل ایسی بات نہیں ہے. آپ یقیناً اگر ان کی لسٹ میں ہیں تو آپ کی باری ضرور آئے گی. ویٹنگ لسٹ ہوتی ہے بہت. آپ جیسے بہت سارے ایسے لوگ اچھے دل والے لوگ ہیں جو واقعی کسی کی اولاد کو لے کے پالنا چاہتے ہیں اور اپنی گود کو بھرنا چاہتے ہیں اور اس خوشی کو محسوس کرنا چاہتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, آپ پلیز ان کے بارے میں ایک دفعہ بھی غلط فہمی مت لائیے گا. نہیں میں لائی نہیں, تو بول دیا, لاتی تو دوبارہ بول. بالکل. لیکن جناب یہاں لوں گی میں ایک بریک کے بعد واپس آؤں گی اور پھر میں جانوں گی کہ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے. وہ میری بہنیں جو نا امید ہیں, مایوس ہیں, ان کی مایوسیوں کو کیسے ختم کریں گے. فرحانہ باجی سے اس مسئلے کا حل پوچھوں گی, شہریار بھائی سے پوچھوں گی ہمیں دعا مانگنے کا کون سا ڈھنگ سیکھنا چاہیے. کیا وظائف اس کا حل ہے یا ہماری دعاؤں میں کہیں کوئی کمی ہے. لیکن لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, واپس آ چکے ہیں ہم اور اب ہم جانیں گے کہ ایسی کون سی دعا ہے جو ہمیں مانگنی چاہیے. کیا کوئی ایسا وظیفہ ہے جس کو ہمیں مستقل ورد میں رکھنا چاہیے. اور پھر میں فوری طور پہ فرحانہ باجی کی طرف جاؤں گی تاکہ ان کی پروڈکٹس یہاں موجود ہیں اور یہ آپ لوگوں کے لیے یا جو وہ تحفتاً لے کر آئی ہیں. ان تمام کالرز کے لیے بھی ایک دفعہ کہ جنہوں نے کال کی ہے پلیز وہ دوبارہ کال کر کے MCR میں اپنا نمبر لکھوا دیں تاکہ ہم یہ پروڈکٹ ان کو بھجوا سکیں. اور میں ڈیٹیل آپ سے پوچھتی ہوں. جی دیکھیں جی, حضرت زکریا علیہ السلام کی 100 سال کے قریب روایتوں میں آتا عمر تھی یا 100 سال سے اوپر تھی. تو انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بے موسم کے پھل ہیں, تو انہوں نے اللہ سے دعا کی. کیا دعا کی کہ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, اے اللہ تو مجھے اپنی طرف سے دے صاف اچھی صالح اولاد. انک سمیع الدعاء, کہ بے شک تو دعا سننے والا ہے. تو یہ دعا ضرور پڑھ لینی چاہیے کہ جب یہ بندہ دعا پڑھ لیتا ہے نا, تو جن کے یہ ایسے مجرب دعا ہے اس کو 111 مرتبہ اگر ڈیلی پڑھ لیا جائے. کیا دعا ہے؟ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء, اے اللہ مجھے اپنی طرف سے دے نیک صالح اچھی اولاد, بے شک تو دعائیں سننے والا ہے. تو جب یہ دعا پڑھ لے گا نا بندہ, یعنی یہ خاتون پڑھے, مرد بھی پڑھ سکتا ہے, اور علاج کے ساتھ پڑھے, علاج کے ساتھ, علاج نہیں روکنا. یہ دعا دیکھیں, دعا کیا ہے؟ عبادت کا ماغذ ہے. میں نے کہا نا, تو اس کے ساتھ یہ دعا پڑھتے نا انشاءاللہ العزیز اللہ نے. لیکن یہ راضی رضا والی بات ضرور ایڈ کریں, راضی رضا اس لیے ایڈ کریں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو جو اللہ نے جو دیا ان کا نام بھی اللہ نے خود چنا, ان کا نام یحییٰ رکھا, اور اس قوم نے حضرت یحییٰ کو ذبح کر دیا تھا. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ خوش رہنا ہے, شکوے میں نہیں رہنا, رضا کے ساتھ رہنا ہے. جی بیٹا, سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جن لوگوں کو میں نے یہ دوا دی اس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا کری. اور دوسرا سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جب ہم یہ دوائی دیتے ہیں کسی کو بھی, تو سب سے پہلے میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ 2 رکعت نماز ادا کریں. نماز ادا کرنے کے بعد دوائی کے اوپر اول آخر درود شریف پڑھیں 11 مرتبہ, یا اللہ ہو یا خالق ہو یا باری ہو یا مصور ہو, اس کا ورد رکھیں. یا بدی ہو, دوبارہ سے پرورش کرنے والا, یا بدی ہو, یہ پڑھیں, ضرور پڑھیں, وظیفہ ضرور پڑھیں. جب تک اللہ کی رضا نہیں ہوتی ہے کوئی کام نہیں ہوتا. وَيُنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ لِلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور قرآن سے مدد لینی ہے, اللہ سے مدد لینی ہے. جب تک اللہ کی رضا نہیں ہوگی کوئی کام نہیں ہوگا. یہ دوا ووا کچھ نہیں کرتی, کوئی چیز کچھ نہیں کرتی جب تک اوپر والا کچھ نہیں دیتا. ہماری دوائی کا کام جو ہے وہ دونوں جو کپل ہے اس کے لیے ہے. پہلی یہ ہے کہ مرد نے بھی کھانی ہے اور عورت نے بھی کھانی. اب کوئی یہ نہ کہے کہ میں ٹھیک ہوں, عورت یہ نہ کہے کہ میں ٹھیک ہوں, یا عورت پہ بلیم کرتے ہیں کہ نہیں عورتیں خراب ہیں, عورتوں کو نہیں, عورتیں ہی کھائیں گی, ہم نہیں کھائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. باہر ملک میں بھی جو ہے جب دوائی دی جاتی ہے تو دونوں کپل کو دیتے ہیں. صحیح. ایک نہ کھائے. صحیح. ٹھیک ہے, اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے. گائے کا گوشت بالکل نہیں کھانا ہے, بادی چیزیں نہیں کھانی ہے, بادی چیزیں نہیں کھانی, گائے کا گوشت نہیں کھانا ہے.
दवाई सप्लीमेंट है, सुबह निहार मुँह लेना है, दूध में हल करके इसे 1 टीस्पून लेना है, इसमें डिटेल सारी लिखी हुई है। सिर्फ और दिन में एक दफा सुबह निहार मुँह आपने 1 टीस्पून 15 से 20 मिनट के बाद जो है हमने उसके बाद नाश्ता करना है। मियां बीवी दोनों और हॉट मिल्क में, गर्म दूध में। सही, दूध गर्म होना चाहिए। बाज दफा दूध राज नहीं आता तो पानी के साथ भी ले सकते हैं। पानी के साथ, सादा पानी हो, ठंडा पानी नहीं हो। नहीं, गर्म पानी नहीं हो, सादा पानी हो। पानी सादा हो, और अगर दूध के साथ ले रहे हैं तो दूध गर्म। हाँ, और एक टाइम पे लेते हैं। ठीक है। ये 3 महीने का कोर्स करें, मुझसे राब्ते में रहें। अगर कोई मसला हो रहा है तो फिर बात करें मुझसे, और जो है इंशाल्लाह 3 महीने में जो है मसला हल हो जाता है। किसी को तो अल्लाह ताला 1 ही महीने की दवाई से औलाद दे देता है। सुभान अल्लाह। और जो बात में ये है कि आप उसका जो ट्रीटमेंट है, जो उसका इलाज है, मुकम्मल कोर्स है, वो 3 महीने। अब उनकी टेस्ट भी करवा रही हैं? टेस्ट में सबसे पहले टेस्ट करवाती हूँ कि आया और नुकसान है, प्रॉब्लम से हो रही है या आदमी में है, तो ये मसले जो है वो ज़रूरी हैं। फिर उसी के हिसाब से हम दवाई देते हैं। अच्छा, और जिन खवातीन के क्योंकि एक मुद्दत के बाद पीरियड्स नहीं होते, फिर उनके ऊपर ये बेटा ये सबसे पहले पीरियड्स के लिए ही है, जो हम पाउडर फॉर्म में देते हैं। तो आपके पीरियड्स जो है वो खुलकर हों। जब तक अंदर सही नहीं है तो आप बेबी कंसीव नहीं कर सकते हो। अंदर स्वेलिंग होती है, सिस्ट होता है, फाइबर होता है, अंदर जो है आपकी ट्यूब जो है वो ब्लॉक होती है। आपका अंदरूनी सिस्टम पहले ठीक होना चाहिए। अंदरूनी सिस्टम सही होना चाहिए। ये मुकम्मल सप्लीमेंट जो है वो मैन के लिए है, आदमी के लिए है, और एक औरत के लिए है। तो इसमें हमने उनके हार्मोन्स और एग का सारा जो निज़ाम है वो इसमें ही डाल दिया है। सही। इसके साथ हम एक कैप्सूल देते हैं। ग्रेट, थैंक यू। बस ये है हमारी दवाई। फरहाना जी, बहुत शुक्रिया आपकी यहाँ मौजूदगी का और मेरे तमाम मेहमानों का, क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, हमें रैप अप करना है इसको। और मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब आखिरी जुमलों में इस बात को समेट। देखिए, आगाही बहुत ज़रूरी है, शऊर देना बहुत ज़रूरी है। अब बच्चों को देना ज़रूरी है, हर स्टेज पे देना ज़रूरी है। जहनी दबाव कि अगर होगा तो कंसीव के अंदर जो है वो प्रॉब्लम होगा, और अल्लाह से लॉ लगाने के बाद उसकी रजा में राजी होना सीखिए। बहुत जरूरी यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ का नाता ना तोड़े जी, उससे दरवाजा खटखटाते रहें, इंशाल्लाह जरूर कबूल होगी इंशाल्लाह। जी सुबह बस मैं जो इन्होंने कहा मैं इनके साथ ही हूँ और पूरा इनसे मैं एग्री करती हूँ। जी तहरीर क्या कहेंगे? बस इतना कहना चाहूँगी कि इलाज भी करवाएं, दुआ भी पढ़ें, सब करें, लेकिन जिद ना लगाएं, छोड़ दें। जो आपके लिए सबसे बेहतर है अल्लाह आपको उससे ज़रूर नवाजे। फरहान जी। बेटा मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे अगर इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आया है तो मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला ऐसी जितनी भी बे औलाद जोड़ा है, कपल है, अल्लाह ताला उन्हें औलाद से नवाजे। यहाँ मैं एक सवाल, आपके नतालिया ने हमसे पूछा कि जब बच्चा नहीं होता तो क्या यहाँ के लोग उस औरत का सहारा बनते हैं या उस औरत के ऊपर दोबारा प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं कि दूसरा बच्चा कंसीव करो, दूसरा बच्चा कंसीव करो? हम उन औरतों का क्या करें जो मेरी बहन यहाँ बैठी है, जो खुद अपनी भाभी के बच्चों को ख़त्म करती रही, एक पल को ना सोचा कि वो आपके अपने भाई का खून, वो आपका अपना खून है। फूफी कहते हैं माँ जाई होती है, माँ जैसी होती है। ये सवाल मैं आज आपके लिए, मेरे पास उसके लिए कोई जवाब नहीं था देने के लिए। मैं क्या जवाब देती? मैं सिर्फ मुस्कुरा के रह गई कि औरत की 2 शक्लें हैं, एक वो जो अडॉप्ट करने के लिए एक बच्ची को बैठी है, बेचैन है, तड़प रही है, जो अपने ही हाथों से अपने भाई के खून को ख़त्म कर देती है, महज इसलिए कि कहीं मेरा रोटी पानी, मेरा खर्चा कहीं रुक ना जाए। ये एक पल को आपने सोचना है। और प्लीज़ खुदा के वास्ते, आज नहीं सोचा तो बहुत देर हो जाएगी, और आज खुदा ने हमें इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जनान से मिलवाया है, तो प्लीज़ जनान तक पहुँचिए। तमाम नंबर्स ऑन एयर हैं। इंशाल्लाह खुदा ने चाहा तो आपको जल्द से जल्द ये खुशखबरी मिलेगी, और आप ही लोग होंगे जो मुझे फ़ोन करके बता रहे होंगे कि सादिया आपका शो था और आज ये शो है जब मेरे गोद में मेरा बच्चा खेल रहा है। इंशाल्लाह वो दिन आए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी मेरी मंडे को मेरी मुलाकात होगी, और कल इंशाल्लाह आप लोग कल और परसों में रिपीट हमारे शोज़ देखेंगे, जो बेस्ट ऑफ हमारे शो होते हैं पूरे हफ्ते के, जिनको आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया था वो देखिएगा जनाब। और आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका फीडबैक बताता है कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, और आप क्या पसंद करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
ویکینڈ کو بہت اچھا انجوائے کریے, خوش رہیے اور خوش رہنے دیجیے, یہ زندگی کا اصول بنائیں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے منڈے کو, تب تک کے لیے